Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Khwateen wa Hazrat. A very warm welcome to this fourth session of our Understanding the Quran series. We have covered three topics earlier on और आज हमारा ये चौथा टॉपिक है और इत्तेफाक से इसका मौजू भी यही है कि कुरान मजीद का क्या टॉपिक है, यानी आज का टॉपिक ये है कि कुरान का टॉपिक क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि कुरान मजीद का मज़मून क्या है, यानी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, क्या उसकी जो बुनियादी जो कर्वेचर है, उसका जो बुनियादी चीज़ें डिस्कस होती हैं वो क्या हैं। और ख़वातीन हज़रात, ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ये जानें बिकॉज यू सी व्हेन यू एंटर इनटू द कुरान यू हैव सम प्री कंसीव्ड नोशंस। आपका ख्याल होता है कि ये किताब जो है ये अल्लाह की किताब है। हो सकता है इसके अंदर आपके जो इमेजिनेशन ये बता रही हो कि इसमें दुनिया की हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। और चूँकि हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन ये है कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो यू टेंड टू फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कुरान। और एट टाइम्स अगर आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिलते या मिलते हैं तो बहुत ही महदूद तरीके पे, तो यू फील लिटिल सेट बैक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान मजीद का जो टॉपिक है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसको अच्छी तरह समझ लें। और देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन थीम एंड टॉपिक। ये तो आपको पता ही है ना कि थीम तो असल में टॉपिक का हदफ होता है, इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, बट द टॉपिक इज़ समथिंग विच स्पैन्स द होल कॉर्पस ऑफ द कुरान इन दिस केस, जैसे कि हम कुरान के चूँकि टॉपिक डिस्कस करें। सिमिलरली यानी कोई भी आप किताब या कोई ड्रामा आप देखेंगे, कोई आप मूवी देखेंगे, तो उसका एक टॉपिक होगा विच इन आर जनरल केसेस, हमारी जो ह्यूमन प्लेन है उसमें हमेशा टॉपिक इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द टाइटल। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी चीज़ है जिसको सर्च कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज हैव समथिंग इन द टाइटल विच रिफ्लेक्ट्स द टॉपिक कि भाई अच्छा ये मजमून है इस चीज़ का। सो आई वुड से कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई थिंक वन ऑफ द वेरी key researches of the Farai approach has been this topic of the Quran। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा आपके सामने तफसील से बयान करूँ, क्योंकि इसके जानने के नतीजे में you'll find out कि कुरान मजीद के अंदर जो हमने गुफ्तगू की, अभी याद है आपको शायद पिछले ही टॉपिक में, पिछले ही सीरीज़ में, जिसमें हमने कहा कि कुरान का जॉनरा क्या होता है, यानी हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि इट्स अ बुक ऑफ डायलॉग्स, जिसमें मुख्तलिफ जो 7th सेंचुरी अरेबिया में जो लोग मौजूद थे, अल्लाह ताला उनको अपनी ज़बान से हम कलाम करवाते हैं और ख़ुद भी वो कलाम करते हैं और उनके ज़रिए से अफराद भी जो हैं वो कलाम कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिक ऑफ द कुरान जो है इसलिए इंतहाई एसेंशियल है कि वी आर एबल टू गैदर कि वो जो गुफ्तगू हो रही है, वो जो डायलॉग जारी है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक ऑफ द कुरान, आपको मैं मुतवज्जे करूँगा, या इस स्लाइड को देखिए विच इज़ नाउ बीइंग डिस्प्लेड बिफोर यू। दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड हिस्ट्री, आई वुड से रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी इंसान की अगर आपने मजहबी तारीख़ को जानना हो ना, तो ये दो ब्रॉड स्टेजेस हैं। एक वो स्टेज है जिसको हम कहते हैं प्रोफेटिक एरा, यानी अम्बिया का ज़माना, जो हज़रत आदम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक, ज़ाहिर है जब ख़त्म नबूवत हुआ उस वक्त तक स्पैन करता है, एंड इट डज स्पैन अ ग्रेटर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यानी ये जो आप यहाँ पे डिवीज़न देख रहे हैं, इट्स नॉट एन इक्वल डिवीज़न, ये यहाँ पे सिर्फ इट्स मेंट टू डायरेक्ट योर अटेंशन के ये दीज आर टू वेरियस एंड टू डिफरेंट एराज ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री। तो ये जो मजहबी तारीख़ है बेसिकली, ये उसके हवाले से ये गुफ्तगू हो रही है। तो मजहबी तारीख़ जब आप इंसानियत की स्टडी करेंगे, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यानी रिलीजन्स पर से, यानी जो डिवाइन रिलीजन्स हैं उनके हवाले से अगर आप देखें तो हज़रत आदम वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज गिवन गाइडेंस एंड ऑल द वे अप टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये स्पैन जो तारीख़ का है, वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट दिस। सम पीपल से इट्स अबाउट 8,000, कोई कहता है 13,000 साल, कोई इससे भी ज़्यादा बताता है। और मैनकाइंड की अगर आप साइंस, ये जो 8,000 और 13,000 की तारीख़ है, ये बेसिकली मैं तो आपको बाइबल का में जो बयान हुई है उसको लेता हूँ, लेकिन अगर आप साइंस को पता करें तो वो तो इससे बहुत पहले इंसानियत की इब्तिदा शुरू कर देते हैं। देयरफॉर ये जो टाइम लाइन है अभी, इसको आप ईयर्स में ना तकसीम करें, सिर्फ ये देख लीजिए कि जो रिलीजियस हिस्ट्री है वो इन दो हिस्सों में तकसीम होती है। अब जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, एंड देयरफॉर इट हैज़ बीन रिवील्ड इन द प्रोफेटिक एरा। यानी हज़रत आदम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक का जो एरा है, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी भेजे, जिसमें अल्लाह ताला ने रसूल भेजे,
Quran Majid is a book which belongs to this era, and hence there is a very important thing which it discusses vis-a-vis that era. یعنی پورے کا پورا جو قرآن ہے ایک خاص فیچر کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ پرومیننٹلی ڈسکس کرتا ہے. اف یو جسٹ ہیو eyes to notice that, you'll find out the whole of the Quran, the way it is read out to us, the way we read it with the translation, it speaks a lot about the history of the prophets. اور history of the prophets اس مفہوم میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے prophets تھے اور خود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے prophets ہیں. اچھا اس تقسیم کی وجہ یہ ہے کہ there is a very special feature of the Almighty's dealing with human beings vis-a-vis the prophetic period. تو ہم جو رہ رہے ہیں نا, of course we are living in the post prophetic era. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت ختم ہو گئی ہے, نبوت ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد سے لے کے اب ڈے آف ججمنٹ تک, کیونکہ کوئی پروفٹ نے نہیں آنا, تو اس کو ہم پوسٹ پروفیٹک ایرا کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہدایت ہے وہ اب نبیوں کے ذریعے سے ہمیں نہیں ملے گی, بلکہ نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے ملے گی. سو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا, اس ڈسٹنکشن کو سمجھنے کے لیے پھر ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈسٹنکشن کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پروفیٹک ایرا ہے اس کے اندر دیر از اے فیچر, دیر از اے ویری ویری اسپیسیفک فیچر which is just found in this prophetic era. پوسٹ prophetic era میں جن میں ہم رہ رہے ہیں اس میں وہ فیچر ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اس کو ہم جنرلی قرآن مجید کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں اٹ از اے لا آف میسنجرہڈ. آپ کہہ لیں رسالت کا ایک قانون ہے, رسولوں کے بارے میں ایک قانون ہے جو حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے کا قانون ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس قانون کی تفصیل آپ کو بیان کروں, یہ دیکھیے اس میں جو ریلیجیس ہسٹری آف مین کائنڈ ہے, اٹ کلمنیٹس آن دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ تو واضح ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اٹ ول کلمنیٹ آن اے ڈے آف ججمنٹ اینڈ آل آف اس ول بی براٹ ٹو اکاؤنٹ. تو کیا ہوگا ڈے آف ججمنٹ میں؟ یہ سارا ہے کہ قرآن کا بڑا ایک ایسا موضوع ہے جو اٹ ڈسکسز ایوری ویئر. یہ ہوگا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ ہی اور شی ڈز. یہ ہے نا, ہماری یہ بلیف ہے کہ آخرت میں جواب دہی ہوگی. اچھا, یہ جو جواب دہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے, اور انہوں نے اس کو یاد کرانے کے بہت سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں. چنانچہ جب قیامت کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کراتے ہیں تو ہی ٹیکس اپ لاٹ آف ریزننگ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کانشنس کو بنیاد بنا لیتے ہیں. ہیومن کانشنس جو ہے اٹ از اے ویری ویری اسٹارٹ پوائنٹڈ ٹوورڈز دا ڈے آف ججمنٹ, بیکاز یور ہیومن کانشنس سیز کہ اچھائی اور برائی کا انجام الگ الگ ہونا چاہیے. یہ کائنات جو ہے جس طرح سے چل رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقصد چاہتے ہیں, وہ مقصد بھی پورا ہوگا آخرت میں. اس کائنات میں جو لمیٹیشنز ہیں, جیسے انجسٹس پایا جاتا ہے, اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت میں جا کے ایڈریس کیا جائے گا. تو ان شارٹ خداوند تعالیٰ آخرت کی یاد دہانی کے بہت سارے بندوبست کرتا ہے. ایک بندوبست اللہ تعالیٰ نے اور کیا ہوا ہے جو بہت اسپیشل ہے, جو آج کے ہمارے صرف بہت ریلیٹڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس اکاؤنٹیبلٹی نے ہونا ہے آخرت میں ہر فرد کے لیے, فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول, اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جو پروفیٹک ایرا ہے اس میں قوموں کی اکاؤنٹیبلٹی دنیا ہی میں کر دیتے ہیں. رسولوں کی قوموں کی اکاؤنٹیبلٹی دنیا ہی میں کر دیتے ہیں, تاکہ ہمیں ہر وقت یاد رہے کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی اس چیز کی کرائی ہے کہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہمیں یہ بار بار یاد رہے جب ہم پوسٹ پروفیٹک ایرا میں جو لوگ رہ رہے ہیں کہ جو پروفیٹک ایرا کی اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ ہماری بھی ہونی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ تک مؤخر کر دی گئی ہے. آئی ہوپ یو آر فالوئنگ می. یعنی دیکھیں, ہم رہ رہے ہیں پوسٹ پروفیٹک ایرا میں. پروفیٹک ایرا کا ایک خاص فیچر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں قوموں کی اکاؤنٹیبلٹی کر دیتے ہیں. یہ صرف پروفیٹک ایرا کا فیچر ہے. یہ پوسٹ پروفیٹک ایرا کا فیچر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ابھی میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا. لیکن چونکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جاتے ہیں پوسٹ پروفیٹک ایرا میں بیٹھے ہوئے, یعنی ہم جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو لوگ ہیں, تو بار بار اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پروفیٹک ایرا تھا جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی واز ہیلڈ ان دس ورلڈ, اس کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں جو عہد رسالت کے جو واقعات ہیں, جس میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھا دیا. یہ آپ کو یاد دہانی کرواتی ہے کہ دیکھو, غافل نہ ہونا اس آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے. جیسے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا تو آخرت میں بھی آپ اکاؤنٹیبل ٹھہریں گے. تو ان ادر ورڈز اس پروفیٹک ایرا کا جو ایک بہت بڑا فیچر ہے وہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی.
اس کو ہمارے استاذ تعبیر کرتے ہیں دینونت کے ورڈ سے. اگر آپ نے ان کی لیکچر سنے ہوں گے تو وہ اس کو دینونت کہتے ہیں. تو دینونت کا کیا مطلب ہے؟ ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی. دنیا میں ہی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہو جاتی ہے, تاکہ جو لوگ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں رہ رہے ہیں ان کو یاد رہے کہ دیکھو ایک ایرا گزرا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں لوگوں کا حساب لے لیا تھا. اب مت بھولنا یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہونا, آپ کے ساتھ آخرت میں ہونا ہے. ان کا حساب دنیا میں ہو گیا تھا, آپ کا حساب آخرت میں ہونا ہے. تو یہ ایک وہ بندوبست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے پروفیٹک ایرا میں. اللہ تعالیٰ اس پروفیٹک ایرا کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میں جو دنیا میں بندوبست کرتا ہوں اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں رسولوں کو بھیجتا ہوں. رسول جو ہیں وہ حق کو واضح کرتے ہیں, اور ان کے بہاف پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے دنیا میں, اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جانتے بوجھتے وہ دنیا میں سزا پاتے ہیں, دنیا میں اکاؤنٹیبل ٹھہرتے ہیں. If they intentionally deny, if they deliberately deny, they are held accountable in this world, so that this accountability can become a proof for that final accountability, that greater accountability. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسولوں کی زندگی میں یہ lesser days of judgment آتے ہیں, so that they vouch or testify to that greater day of judgment. تو یہ پروفیٹک ایرا کی ایک خاص چیز ہے. اور قرآن مجید اس پریکٹس کو کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں رزلٹ نکال دیتے ہیں ان قوموں کا جو اپنے رسولوں کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں, اس کو قرآن ایک ورڈ سے تعبیر کرتا ہے, یعنی وہ ایک ورڈ سے یاد کرتا ہے, اور وہ ورڈ کیا ہے؟ اس کو سنت اللہ کہتا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ آپ کو جگہ جگہ یہ آیت ملے گی کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا, کہ یہ خدا کی پریکٹس ہے, اس کو سنت اللہ کہا گیا ہے. سننا کا جو ورڈ ہے اس یوز فار, یعنی ہم تو سننا کا ورڈ پروفٹ کی پریکٹس کے بارے میں بولتے ہیں نا, تو یہ سنت اللہ بھی اسی طرح سے قرآن مجید میں ورڈز آئے ہیں. اس جو ورڈز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے اس میں تو سنت اللہ کا ورڈ نہیں آیا, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جاری پریکٹس ہے. اور بہت سارے اور مقامات پہ اگر آپ یہ نکال کے دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی اسٹیبلش پریکٹس. وہ کیا پریکٹس ہے؟ وہ یہی پریکٹس ہے کہ پروفیٹک ایرا میں اللہ تعالیٰ ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھاتے ہیں, تاکہ پوسٹ پروفیٹک ایرا کے جو لوگ ہیں دے آر ایبل ٹو ریئلائز کہ ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں ہونے والی ہے, اور ایک ویژول پروف ہے اس چیز کا جو دنیا میں خدا نے کر کے دکھایا. سو آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے. گویا آپ یہ سمجھیے کہ یہ پورا اہتمام خدا کرتے ہی اس لیے ہیں کہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہم بار بار بھول جاتے ہیں وہ بار بار ہم ریفر کر کے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دیکھیے جن قوموں کی دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے, اٹ شوز کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی آخر میں ہونی ہے. اور اسی چیز کو خواتین حضرات قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اس کو ایک قانون کی شکل دے دی ہے. یعنی یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہیں, دنیا میں جو ایک ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی برپا کرتے ہیں, اس کے بارے میں یہ سورہ یونس کی آیت یہ کہتی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, یعنی ہر امت کے پاس ایک رسول بھیجا گیا ہے. جب اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر سچائی سے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, عدل کے ساتھ اس سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے, جو اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو سنت اللہ بھی ہم نے اسٹڈی کی تھی یہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں, اور پھر وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کہ ان کے اوپر پھر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ بیک گراؤنڈ ہے قرآن مجید کا. ابھی میں نے ٹاپک کا آپ کو انٹروڈیوس صرف کرا رہا ہوں, اس کے بیک گراؤنڈ. ابھی ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے, یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے کوئی ٹاپک کی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. دس از جسٹ اے بیک گراؤنڈ اینڈ اٹ ول کلمنیٹ ان ٹو دس آئی وڈ سے ڈسکشن, کہ آپ کو میں ایگزیکٹلی پھر آؤٹ لائن کر دوں گا کہ کیسے خود قرآن مجید نے اس کو ٹاپک کے ورڈ سے استعمال کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ کیسے ہم اس کو آگے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ صرف یہ پس منظر سمجھ لیجئے کہ بیسکلی پروفیٹک ایرا کے اندر جو ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو دینونت ہے, یہ قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے, اور یہ رسولوں کے لحاظ سے بیان کرتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہر رسول کے زمانے میں ہوئی. اب دیکھیے آخری مرتبہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کب ہوئی ہے ان دس ورلڈ؟ وہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. تو آخری رسول کے زمانے کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو دنیا میں ہوئی, یہ قرآن کا موضوع ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. یعنی قرآن مجید تو سارے رسولوں کو ڈسکس کر کے کہتا ہے نا کہ دیکھیے ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے شعیب کو بھیجا, ہم نے ابراہیم کو بھیجا, ہم نے مسیح کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, اور ان سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کی قوموں نے جب ان کو جانتے بوجھتے ان کو ڈینائی کیا تو دنیا میں ہم نے ان کو عذاب دے دیا, اور جن لوگوں نے
ان پہ لبیک کہا, ان کے جو فالوورز تھے ان کو ہم نے دنیا میں ریوارڈ کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید میں سارے رسولوں کے طور پہ اسپریڈ آؤٹ ہے. اسی کی میں نے ابھی پروفیٹک ایرا میں آپ کو سامنے تشریح کی ہے. اب میں اگر آپ کو پن پوائنٹ کروں کہ قرآن کا ٹاپک, یہ تو سب باتیں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن پھر وہ ٹاپک کیا ہے, تو وہ ٹاپک اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ورلڈلی ججمنٹ ہے, اس کو جب آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برپا کیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا. ان دا ٹائم آف دا پروفٹ دس ورلڈلی ججمنٹ واز پاس فار دا لاسٹ ٹائم, اینڈ ناؤ آئی کین سیفلی سے that the topic of the Quran is a description of that last worldly judgment that took place in the times of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اسی کو ہمارے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک نبی کی سرگزشت انذار ہے, یعنی اٹس اے chronicle of the warning which was meted out by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو بیسکلی قرآن کا کیا ٹاپک ہے, اب آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہوں گی قرآن کے ٹاپک میں. آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا اس میں سائنس ڈسکس ہوتی ہے, اس میں ہسٹری ڈسکس ہوگی, اس میں فلاں چیز ہوگی, ہے نا, سارے پری کنسیوڈ نوشنز بک آف گاڈ کے بارے میں. لیکن قرآن مجید دیکھیے ایک دم سے آپ کو یہ انٹروڈیوس کراتا ہے, اور یہ جو آیت ہے بیسکلی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس آیت کے اندر آپ کو رہتے ہوئے بنیادی طور پہ جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخری رسول نے جو ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی کی تھی, اس ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی کی جو داستان ہے وہ قرآن مجید میں درج ہوئی ہوئی ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ غالباً یہاں سے مس ہو گئی ہے. وہ آیت ہے جو اصل میں ٹاپک کی آیت ہے, سورہ انعام کی وہ آیت ہے جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ آپ کو فراہم ہو جائے گی بیکاز سم ہاؤ جنہوں نے سلائڈ بنائی انہوں نے جسٹ مسڈ آؤٹ دیٹ مڈل پارٹ. تو وہ بیسکلی اٹ اسپیلز آؤٹ دا ٹاپک آف دا قرآن. وہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ قرآن مجھ پہ اس لیے نازل کیا گیا کہ میں اس کے ذریعے سے وارننگ دے دوں, اور یہ قرآن بھی جس کو پہنچے وہی وارننگ دے دے, تاکہ یہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو وارننگ ہے, وارننگ کس چیز کی, کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈے آف ججمنٹ فار ایچ اینڈ ایوری ون آف اس, the way it took place for the nations of the prophet prior to us. So یہ وہ ٹاپک ہے قرآن مجید کا, یعنی جیسے میں کہوں گا a description of the last warning of the prophets of God which ultimately culminated in this worldly judgment. یعنی یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا سینٹینس, لیکن آپ اس کو بالکل پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ورلڈلی ججمنٹ بہت سارے پروفٹس کی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, قرآن کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ آخری مرتبہ جب یہ ہوئی اس کی تفصیل بیان کرتا ہے, اس کی سرگزشت بیان کرتا ہے, اس کو کرونیکل کرتا ہے, اس کو ہسٹوریکلی بیان کرتا ہے. یہ سارے الفاظ آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ جائیں, کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر آپ کو جب قرآن مجید کو آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو پھر جب عاد اور سمود کا ذکر ہوگا, جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا, جب ہسٹری کی قوموں کا ذکر ہوگا, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیے یہ وہی قومیں ہیں جن کو جو پروفیٹک ایرا میں زندہ تھیں, اور اس پروفیٹک ایرا میں دے ور کیرنگ آؤٹ دیئر رسپانسبلٹیز, اور ان کی قرآن بار بار ان کو اٹ برنگز اپ دیئر اسٹوریز سو دیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلے پیغمبر نہیں ہو, تم سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, اور جس طرح تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا, فکر مت کرو, جیسے ان کا انجام برا ہوا تھا تمہارے انکار کرنے والوں کا انجام بھی برا ہوگا. تو یہ آپ دیکھیے یہ ایک بلڈ اپ ہے پورے قرآن مجید کا. اگر آپ اس ذہن سے قرآن میں داخل ہوں گے, آپ کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا. جب آپ یہ دیکھیں گے نا کہ بار بار جوز کا ذکر آ رہا ہے, سورہ آل عمران کو پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ بار بار کرسچنز کا ذکر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پروفیٹک ایرا میں قرآن مجید نے کام ہی یہی کیا کہ بتایا کہ کیوں اس قرآن مجید ایک آخری کتاب ہے, ایک آخری پیغمبر کو نازل کیا گیا, اس لیے کہ پچھلے پیغمبروں کو جھٹلا دیا گیا, اس لیے کہ پچھلی کتابوں کو مٹا دیا گیا, اور ضرورت تھی کہ ایک آخری پیغمبر آ کے اس رہنمائی کو سر نو جسے کہتے ہیں نا کہ ونس اگین ریوائیو کرتے, اور اس کو کرونیکل کر لیا جاتا, اس کو محفوظ کر لیا جاتا ایک سرگزشت کے طور پہ, تاکہ ایک رہتی دنیا تک ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم ریفر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ دنیاوی جو ریٹریبیوشن ہوئی ہے, یہ جو دنیا میں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہوا ہے, یہ ہمارے پاس ایک بالکل ایسے کہتے ہیں نا کہ سیف اینڈ سیکیور طریقے سے اس ڈاکیومنٹ کے اندر موجود ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سی آپ کو میں تفصیل بتاؤں کہ یہ جو ابھی ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے ڈسکس کیا نا کہ خداوند تعالیٰ کیسے اس ورلڈلی ریٹریبیوشن تک پہنچاتے ہیں ہمیں. تو دیکھیے سب سے پہلی جو چیز جاننے والی وہ یہ ہے
کہ جب پیغمبر آتے ہیں، میں پیغمبروں میں سے آپ کو یہ تھوڑی سی بتا دوں کہ پیغمبر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے نبی جو خدا کی ہدایت لے کے آتے ہیں، خدا کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں اور وہ آگے ایڈمنسٹر کرتے ہیں، لیکن ان کے مخاطبین کا کوئی دنیاوی انجام نہیں ہوتا. ان سے اوپر کا کیڈر ہے جو رسول ہوتے ہیں. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول اپنی زندگی میں اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں، جیسے یہ وہی فیصلہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، ورلڈلی ججمنٹ نافذ کر کے جاتے ہیں. تو جو رسول ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. وہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ یہ وہ میسنجر ہے کہ who was sent as bearers of glad tidings and of warnings so that after them people are left with no excuse. یعنی رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جائے گی، کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا جو کہ وہ خدا کی طرف پریزنٹ کر سکتے ہیں. اسی سے وہ ٹرم بنی ہے جو آپ فراہی اپروچ کے جب بھی لیکچر سنیں گے، خواہ وہ اصلاحی صاحب کے لیکچرز بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، خواہ استاد غامدی صاحب کی سنیں گے، تو یہ ٹرم دیکھیں بار بار آ رہی ہوتی ہے. کیا؟ اتمام حجت، اتمام حجت. تو یہ اس آیت سے ڈرائیوڈ ہے، یعنی یہ کہ رسول کیا کرتے ہیں، وہ حجت تمام کر دیتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں سچ کو واضح کر دیتے ہیں، اس درجے میں حق کو واضح کر دیتے ہیں کہ انکار کی گنجائش نہیں رہتی. یعنی حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی آرگیومنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کنکلوسیو کمیونیکیشن آف دا ٹروتھ. یعنی اس درجے میں سچائی کو کنکلوسیولی واضح کر دیا جاتا ہے کہ دی ادر پرسن ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سے ان رسپانس ایکسیپٹ اسٹبرنس. تو یہ رسول کرتے ہیں کہ بات کو اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر آپ لیں گے تو دیکھیے کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جو مشرکین تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کے ہاں جو خدا کی عبادت کے پہلو سے جو غلطیاں ہیں کہ آپ خدا کے آگے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ادر پارٹنرز، آپ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن تنہا نہیں مانتے. تو اس بات کو ادھر تک نہیں رکھا گیا بلکہ بہت سارے براہین کا مطلب کیا ہے، ساؤنڈ آرگیومنٹس، ان کے ذریعے سے ان کو پہنچایا گیا اور اس جگہ پہ پہنچا دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا اس کو ایکسیپٹ کرنے کا. اور اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا ہے ان مشرکین کے بارے میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ خود اپنے اوپر اس کفر کے گواہ تھے، اس انکار کے گواہ تھے. یعنی خدا کو جانتے بوجھتے ایک نہ ماننے کے وہ خود منکر تھے. اور ان کو کہتے ہیں مقر بالشرک ہونا. مقر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اقرار کرنے والا. دے ایکسیپٹڈ کہ یہی صحیح دین ہے. تو قرآن نے ان کو کہا کہ دیکھیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے، اب خدا کے پیغمبر آ گئے ہیں، خدا خود ایک لحاظ سے اپنے نمائندے کو زمین پہ بھیج کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے کوئی شریک ہوتے تو میں آپ کو اس کی اطلاع دیتا نا، آپ کو اطلاع کہاں سے ملی ہے؟ تو اسی وجہ سے دیکھیں شرک کو اللہ تعالیٰ افتراء اللہ کہتا ہے کہ خدا پہ جھوٹ باندھنا. بیکاز اف اینی ون کوڈ ہیو انفارمڈ اس ریگارڈنگ واٹ اف گاڈ ہیڈ سم پارٹنرز اٹ وڈ ہیو بین گاڈ. خدا کے علاوہ تو کوئی انفارم نہیں کر سکتا. تو مشرکین کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ آپ نے خدا پہ جھوٹ باندھ دیا، افتراء گڑھ دی ان پہ، کیونکہ اگر کوئی میرے پارٹنرز ہوتے تو میں آپ کو بتاتا، یہ آپ کے علم میں کیسے آ گیا؟ اچھا، اسی طرح سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ دو بڑے گروہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، یعنی اپوننٹس میں سے. ایک اہل کتاب تھے جو زیادہ تر زیر بحث آئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر گئے ہیں، اور دوسرے مشرکین عرب تھے جن کو ہم بنی اسماعیل بھی کہتے ہیں. انہی کا ایک سب کلین قریش تھا جو مکے میں آباد تھا. دیور مشرکس، دیور آئیڈولیٹرز، اور وہ جانتے بوجھتے شرک کرتے تھے. تو جیسے اہل شرک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے شرک پہ گواہ تھے، دے ایڈمٹڈ ٹو دس شرک. اہل کتاب کے بارے میں بھی یہی معاملہ کیا پورے قرآن مجید نے، اور یہ بار بار کہا کہ جو آپ کے سامنے اس وقت پیغمبر آ چکا ہے یہ انہی پیشن گوئیوں کے مصداق آیا ہے، انہی پیشن گوئیوں کی کنفرمیشن میں آیا ہے جو آپ کے اپنی کتابوں میں موجود تھیں. اور دیکھیں پھر قرآن مجید اتنا ہی نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ان کے پاس وہ چیز آئی جو وہ پہچانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تو وہ دل سے جانتے تھے، وہ انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا. تو دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انکار کرتے ہیں لوگ، اور خاص طور سے چونکہ ہم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کر رہے ہیں، آخری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا ورلڈلی پنشمنٹ کا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو دونوں کے بارے میں ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ مشرکین عرب کو وہ یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، اور انہوں نے اعتراف کیا ہاں جی ہم اپنے کفر پہ گواہ ہیں، وہ اس پہ اعتراف کریں گے آخرت میں اس چیز کا. اور اہل کتاب بھی کہا گیا کہ جب ان کے پاس سچ آیا جس کو وہ پہچانتے تھے، یعنی اٹ واز ناٹ کہ کوئی there was any confusion about the such, it was not that there was any
question or any objection or maybe any doubt that they had. No, they admitted کہ ہاں یہ پیغمبر سچے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ورلڈلی پنشمنٹ دیتا ہوں. گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو پنش کریں گے اسی وجہ سے کہ آپ نے جانتے بوجھتے یا کیئرلیسلی اپنا زندگی گزاری, بالکل وہی ہے یہاں پہ کہ دنیا میں خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو قومیں, ظاہر ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جو بڑی ڈینامینیشنز تھیں, جیسے میں نے عرض کیا, ایک مشرکین عرب تھے اور دوسرے اہل کتاب تھے. دونوں کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کے سامنے سچ جو پیش کیا جا رہا ہے, اب کچھ عرصے کے بعد جو آپ کے سامنے پیغمبر نے سچ پیش کیا اور اس کے لیے گواہی بھی دی اور بہت سارے آپ کو آپ کے اپنے کتابوں سے دلائل دیے, now that you're rejecting it, it's not because of any confusion that you have, it is because now this is a deliberate thing. آپ کے اندر قرآن نے دوسری جگہ بھی بتایا کہ حسدم من عند انفسہم, بعض جگہ حسد تھا, بعض جگہ ایروگنس تھی, جس نے it did not let them accept the truth. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ جو ورلڈلی پنشمنٹ ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا, وہ خداوند تعالیٰ پھر دنیا میں کرتے ہیں. میں اب آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو ورلڈلی پنشمنٹس آئی ہیں, یہ جو دیکھیے نا پروفیٹک ایرا کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, پروفیٹک ایرا میں جو پنشمنٹس آئی ہیں ان کی نوعیتیں دو طرح کی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب پیغمبر یعنی جو رسول ہیں یہاں ہماری مراد, when they are not able to migrate to a place where they are able to attain political authority, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اور ان کے زیادہ ساتھی بھی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو الگ کر لیتے ہیں اور پھر آسمانی عذاب کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہے نا, عاد اور سمود اور قوم نوح, قوم لوط, یہ سارے کے سارے they were punished by natural calamities. اس لیے کہ اس میں جو رسولوں کے ساتھ جو ساتھی تھے they were not in large numbers, ان کو سفٹ آؤٹ کر لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو تباہ کر دیا. دوسرے لفظوں میں آپ کو میں یہ اس وقت یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو ورلڈلی ریوارڈ اینڈ ورلڈلی پنشمنٹ کے اندر جو پنشمنٹ والا حصہ ہے, اٹ ہیز ٹو ٹائپس. یعنی پروفیٹک ہسٹری میں اس کی دو نوعیتیں رہی ہیں. ایک نوعیت یہ رہی ہے کہ جب جانتے بوجھتے انکار کر دیا کسی قوم نے تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ بھئی I am going to take this revenge myself. تو یہ دیکھیے آیت یہ کہہ رہی ہے سورہ عنکبوت کی کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. So to each of them we seized for their crime. اور وہ crime کیا تھی, وہی جانتے بوجھتے انکار. Of them, against some we sent a violent tornado with showers of stones. Some were caught by a mighty blast, جو ظاہر ہے کہ ارتھ کویک کی طرف اشارہ ہے. Some we sunk in the earth and some we drowned in the waters. تو یہ وہ دنیاوی پنشمنٹ کی ایک ٹائپ ہے کہ جس میں نیچرل کلیمٹیز نے قوموں کو تباہ کر دیا. ایک دوسری ٹائپ وہ ہے کہ جس میں جو یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے جو اہل ایمان ہیں وہ معتد بے تعداد میں ان اے ویری سائزیبل نمبر وہ رسول کے ساتھی ہو جاتے ہیں, اینڈ دے آر ایبل ٹو مائگریٹ ٹو اے سیف ہیون جہاں پہ وہ پولیٹیکل اتھارٹی ان کو مل جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پنشمنٹ ڈز ناٹ ڈسینڈ فرام ہیونس اور اٹ از ناٹ تھرو نیچرل کلیمٹیز, پھر بلیورز کی تلواروں سے وہ عذاب آتا ہے. اور اسی کو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اس طرح سے بیان کیا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم, کہ fight them and God will punish them with your hands and humiliate them and help you to victory over them. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو بعض رسولوں کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ نیچرل کلیمٹیز نے ان قوموں کو ڈسٹروائے کر دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان کے رسولوں کو جانتے بوجھتے انکار کیا. بعض دفعہ یہ ہوا کہ جب رسول کے ساتھی were able to migrate to a place where they were able to establish political authority, جیسے اس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی بھی یہی مثال ہے. تو ان کو وہ جگہ فراہم کی گئی جس کے اندر سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا, اور اگر قوم نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا تو پھر جو کام اللہ تعالیٰ نے نیچرل کلیمٹیز سے لیا تھا تباہ کرنے کا, وہی کام پھر بلیورز کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ نے لیا. تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں پنشمنٹ کا. یہ ریممبر ہم ٹاپک آف دا قرآن کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سابقہ اقوام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم کو جو پنشمنٹ دی گئی اس کا طریقہ کیا تھا. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ وہ جو یہ تو بتا دیا گیا نا کہ یہ پنشمنٹس دو طرح کی کیٹیگریز کو دی جاتی ہے, دو طرح کی نوعیت کی ہوتی ہے. ایک اور تقسیم بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگوں کو پنشمنٹس دی جاتی ہے, اور وہ پنشمنٹس اصل میں ان نوعیتوں کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں, جن کو who admittedly do shirk, جن کو ہم polytheists کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے تو تلوار ہے, ان کے لیے تو they have to die because شرک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
آخرت میں بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بٹ پالیتھیزم از ون کرائم وچ گاڈ ول نیور 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 forgive. سو ایگزیکٹلی اسی اصول پہ دنیا میں بھی جو لوگ شرک کو یعنی پیغمبر کے سامنے شرک پر اصرار کرتے ہیں، who are adamant on polytheism، ان کو خدا یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کو ختم کر دیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر جو ورڈز آتے ہیں کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، kill these idolaters، یہ اسی اصول پہ ہیں کہ آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا. تو دنیا میں بھی ان کے لیے جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ either they accept faith، یعنی وہ یا تو مذہب کو مانیں، دین کو مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر انکار کر رہے ہیں تو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے اس جانتے بوجھتے انکار سے نکل آؤ، آپ اپنی دل کی بات کو سنو، ایمان لے کے آؤ، you will be spared. If you don't, you will be put to the sword. اور دوسرے وہ ہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو اہل کتاب ہیں اور who are primarily monotheists، جو primarily توحید پرست ہیں. ان کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ they are spared. ان کو لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں، وہ اپنے مذہب پہ رہ سکتے ہیں. اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ subservient، یعنی ان کے بارے میں لاء یہ ہے کہ they will live as subservients to the Islamic State. They can remain on their own religion, and what they'll do is that they'll pay jizya. تو یہ جو جزیہ ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس سائن آف سبسروینس کے طور پہ رہتے ہیں. تو یہ اہل کتاب کے بارے میں جو فرق کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو موت کی سزا نہیں دی جاتی بیکاز دے آر مونوتھیسٹ. تو آپ یہ سمری کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 کہ جو سزائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے دیتے ہیں. ایک سزا وہ ہوتی ہے جو نیچرل کلیمٹیز سے آتی ہے، اور ایک سزا وہ ہے کہ جو بلیورز کی سارٹ سے آتی ہے. اٹ ڈپینڈز اپان دا سچویشن. اگر رسول کے ساتھی زیادہ ہیں اینڈ دے آر ایبل ٹو مائگریٹ ٹو اے پلیس تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے سزا دیتے ہیں. اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے تو پھر آسمانی عذاب آتا ہے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ نوعیت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ فرق کرتے ہیں، یعنی the type of people who are in front of a پیغمبر. اگر وہ مشرک ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ the only chance that you have to live is to accept faith. اور اگر وہ اہل کتاب ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ they are primarily monotheists، بنیادی طور پہ وہ توحید پرست ہیں. تو ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ you can live on your own faith but you will live as subservients to an Islamic state and therefore this is what is going to happen. یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا، اور ان کی جو فالوورز ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو ڈیسیمیٹ نہیں کیا گیا، ان کو ختم نہیں کیا گیا. ان کو اسی وجہ سے کہ چونکہ وہ توحید پرست تھے بنیادی طور پہ، ان کو یہ سزا دی گئی کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ ہمیشہ فوقیت رکھیں گے ان کے ریجیکٹرز کے اوپر. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ بڑی بات کو بڑے غور سے سنیے گا، اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ پورے کے پورے قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی کرسچنز کو مشرک نہیں کہا گیا. ہے نا عجیب سی بات؟ حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی ان کا بھی فیٹ وہی ہونا چاہیے تھا جو پالیتھیسٹ کا ہے، کیونکہ وہ بھی تو وہی کام کر رہے تھے. تو دیکھیے یہی فرق ہے مونوتھیزم کا اور پالیتھیزم کا، کہ پالیتھیزم میں جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ ایڈمیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی تعویل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم شرک کر رہے ہیں. لیکن وہ جو مونوتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کر تو وہی رہے ہوتے ہیں جس کو ہم شرک کہتے ہیں، لیکن وہ ایڈمٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک توحید ہی کی ایک فارم ہے. وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں. وہ ایک بگڑے ہوئے توحید پرست آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ توحید کو مانتے ہیں اور پھر بھی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. جن سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ توحید کے منافی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں یہ توحید ہی کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی آپ کے جو کرسچنز ہیں وہ جب ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی ٹرینٹی جو ہے یہ تو بالکل شرک کی طرح کی چیز ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ ایسی نہیں ہے، یہ مونوتھیزم ہی ہے. اس کو خاص طرح ایکسپلین کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم ان کی ایکسپلینیشن نہیں مانتے، لیکن دیکھیں قرآن مجید نے کیا کمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ ان کی اس ایکسپلینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ ڈیوینٹس ہیں، ان کو مشرک نہیں کہا. ان کو یہ کہیں پورے کے پورے قرآن یہ خالی ہے کہ کہیں پہ بھی ان کو یہ ضرور کہا ہے الذی اشرکا، کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، انہوں نے ان سے ہو جاتا ہے شرک، جیسے ہی بالکل ایسے ہی جیسے مسلمانوں سے بھی ہو جاتا ہے جب وہ قبروں پہ جاتے ہیں، لیکن وہ ہیں توحید پرست. بالکل ویسے ہی جو کرسچنز ہیں ان کو خدا نے کہیں بھی مشرک نہیں کہا بیکاز دے ڈونٹ ایڈمٹ ٹو پالیتھیزم. تو یہ ایک ایسی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ یہ جان لیں کہ یہ قرآن مجید کا جو اپنا انداز اور اپنا سٹائل ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا خواتین حضرات، اس سے جا کے آگے بڑھ کے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کرسچنز اینڈ جوز ہیں وہ اور آج کے کرسچن اور جوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. دے کی ناٹ بی ایکویٹڈ. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ جو پنشمنٹ نافذ کی
کرتے ہیں, یعنی ان کو کہا گیا they shall be put to the sword یا they shall pay جزیہ وغیرہ. آج جو put to the sword والا معاملہ ہے وہ تو مشرکین کے ساتھ تھا, لیکن جو کرسچنس کے بارے میں معاملہ ہے, جوز کے بارے میں معاملہ ہے کہ they had to remain subservient, that was only meant for the Jews and Christians of prophetic. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ پروفیٹک ایرا میں رہ رہے تھے. اس پروفیٹک ایرا کا اصول یہ تھا مانیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی. اب ہم پوسٹ پروفیٹک ایرا میں رہ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, وہ جو پہلا سلائیڈ کو دوبارہ ذہن میں لے آئیے, یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو سامنے وہ پیش کی کہ پروفیٹک ایرا کی جو جوز اور کرسچنز ہوں گے, they'll be an entirely different breed of Jews and Christians than from the ones that we find today. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا رسول کے دعوت کے باوجود, رسول کی اتمام حجت کے باوجود, رسول کی کنوینس کے باوجود. he conveyed the truth in its ultimate form. ان کو سزا دی گئی. لیکن آج چونکہ رسول موجود نہیں ہے, آج اتمام حجت کی وہ شکل موجود نہیں ہے, therefore وہ جو معاملہ ان جوز اور کرسچنز نے قرآن نے کیا وہ آج نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنی بڑی ڈسٹنکشن ہے اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اسامہ بن لادن پیدا ہوئے, ملا عمر پیدا ہوئے, اس سے پہلے ہسٹری میں بہت سارے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تھی اپنے سامنے کے اہل کتاب کو, ہم بھی اصل میں کیونکہ نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے. وداؤٹ ریئلائزنگ دس فیکٹ کہ یہ پروفیٹک ایرا کے ساتھ خاص بات تھی اور صرف میسنجر آف گاڈ آتھورائز ہوتا ہے, اور وہ بھی کیوں آتھورائز کھڑا ہوا ہے. اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جو پروفیٹک ایرا کا لا تھا جس کو میں نے آپ کو سامنے بتایا, اٹ واز کالڈ دا لا آف میسنجرہڈ یا قانون رسالت, اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ٹو دا پوسٹ پروفیٹک ایرا ایز ویل. اینڈ دس از ہاؤ وی اینڈیڈ اپ doing a lot of things which only the prophets of God were authorized to do. Only they were authorized to do, and in fact it was God who was authorizing them to do. We don't have that authority. اور یہ وہ چیز ہے کہ قرآن مجید کا ٹاپک اگر آپ نہ سمجھیں تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے. قرآن کا ٹاپک یہی ہے کہ آخری مرتبہ جب وہ سزا دی گئی ان جوز اور کرسچنز اور مشرکین کو جو پروفٹ کے سامنے کھڑے تھے, موجود تھے, ان کی داستان کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ ہم بار بار اس کو ریفر کر کے یہ جان لیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آخر میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ وہ 10 میجر چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں اس ٹاپک کو نہ سمجھنے نے یہ مسئلے پیدا کیے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے اپوسٹسی کا پیدا ہوا ہے. اپوسٹسی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف پروفیٹک دور میں تھی. اپوسٹسی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ ایمان لے کے آئیں پروفٹ کے سامنے, ورنہ یو ول بی پٹ ٹو ڈیتھ. یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ مشرکین کے بارے میں تھا, ان کے بارے میں سزا یہی تھی. تو therefore یہ اپوسٹسی از ریلیٹڈ ٹو اونلی دا مشرکون آف عربیہ. اٹس اونلی اینڈ اونلی مینٹ فار دیم. سو ان ادر ورڈز ارتداد جس کو اپوسٹسی کہتے ہیں, جس کے لیے آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ نان مسلم ہو جائے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے. اس لیے کہ اپوسٹسی کا مطلب یہ ہے کہ if you leave your religion you will be put to the sword, you will be put to death, you will be executed. تو یہ دیکھیے یہ پہلا ڈائریکٹیو ہے جو ہم نے مس ریڈ کیا بیکاز آف ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک آف دا قرآن. اور وہ چیز جو پروفیٹک ایرا کے ساتھ خاص تھی, اٹ واز اونلی مینٹ فار دا پروفیٹک ایرا because for them the law was that either they accept faith or they die. And again this is just for the mushrikun, not for even the اہل کتاب. ان کے لیے تو ڈیتھ نہیں تھی, ان کے لیے تھا کہ if they don't accept تو پھر وہ اپنے مذہب پہ رہ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ سبسروینٹ بن کے جزیہ دے کے رہیں. تو پہلا مس پلیس ڈائریکٹیو جو ہمارے اسلامک شریعہ میں پیدا ہوا ٹاپک آف دا قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ ہم نے ارتداد اور اپوسٹسی کو عام سمجھ لیا قانون, اور وہ قانون جو خاص تھا رسولوں کے لیے اس کو ہم نے اپنے لیے بھی عام رکھ دیا. اور ابھی بھی ہمارے پینل کوڈ کے اندر جو ہمارے لوگ جو کہتے ہیں نا اسلامی سزائیں نافذ ہوں, اور بعض ملکوں میں نافذ بھی ہیں, وہاں پہ یہ ہے کہ اف یو چینج یور ریلیجن, یعنی آپ اگر مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد اف یو ریورٹ ٹو بی کرسچن اور مے بی آف اینی ادر فیتھ یو کین بی پٹ ٹو ڈیتھ بائی اسلامک لا. تو یہ دیکھیے ایک مس پلیس ڈائریکٹیو ہے. اٹ واز ناٹ مینٹ فار اس, اٹ واز ایز آئی سیڈ اے اسپیسیفک تھنگ فار دا میسنجرز آف گاڈ. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں گلوبلی اپنے سپریمیسی قائم کرنی ہے. یہ ہے نا ہم سب کے اندر, ہمارے سب کے اندر کیا مراد ہے, ہماری جو مذہبی فکر ہے وہ یہ کہتی ہے ٹو ویج وار اگینسٹ نان مسلمس ٹو سبڈیو دیم از ایکچولی آر ایجنڈا. اس وقت گلوبل کانکویسٹ ہے جو ہمارے مذہب نے سپوزڈلی ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں. اسی کی وجہ سے ملا عمر, اسی کی وجہ سے اسامہ بن لادن, اسی کی وجہ سے اس طرح کے بہت سارے وہ لوگ جن کا ذہن میں یہ تھا
کہ انیمی نمبر 1 کو ہم کانکر کریں گے، وہ یو ایس ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ گلوبل کانکوسٹ کی طرف ہم جائیں گے. اور یہ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر و کسرا کو، روم اور ایران کو، روم اور پرشیا کو تخت و تاراج کر دیا گیا، دے ور ڈیسیمیٹڈ، بالکل ایسے ہی آج بھی ہمیں وہ گلوبل کانکوسٹ کرنا ہے، اگین وداؤٹ ریئلائزنگ. وہ پروفٹ کی ایرا کے ساتھ خاص تھا. اٹ واز ایکچولی ناٹ ایون اے گلوبل کانکوسٹ سو ٹو اسپیک، وہ ایک پنشمنٹ تھی جو دی جا رہی تھی. سو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹو ویج وار فار اے گلوبل مسلم کانکویسٹ، شاید مسلمانوں کا بول بالا ہو، ان کا غلبہ ہو صحابہ کے جہاد کو بنیاد بنا کے، جبکہ صحابہ بھی جو کام کر رہے تھے وہ کوئی جہاد اس معنی میں نہیں کر رہے تھے کہ ایکسپینشن کر رہے ہوں یا انیکشر کر رہے ہوں یا اسلام پھیلا رہے ہوں. what they were doing is primarily implementing that punishment which we spoke about. یاد ہے نا، ہم نے we spoke about that punishment کہ جو آخری مرتبہ جو پنشمنٹ دی جائے گی اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کو قرآن نے محفوظ کر لیا. اور یہ وہ پنشمنٹ ہے جو حق کے انکار کی پنشمنٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں منکرین حق کو دی جا رہی ہے، حق کے انکار کرنے والوں کو اس زمانے میں دی گئی، آج اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. چنانچہ یہ اگین دس another misplaced directive جو ہماری اس وقت فقہ کی کتابوں میں، ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. تیسری چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے، ذمی اسٹیٹس. اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان وار ویج کریں گے تو جو آپ کے پاس قیدی آئیں گے جن کو آپ نان مسلمس کو رکھیں گے تو وہ ذمی اسٹیٹس میں ہوں گے. اور ذمیٹیوڈ ایک اصطلاح بن گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاغر بن کے رہیں گے اور ان کو چھوٹا بنا کے رکھا جائے گا، چھوٹا بنا کے رکھا جائے گا، ان کی جو حیثیت ہے وہ کم تر کر کے رکھی جائے گی. اگین دس از سم تھنگ وچ واز مینٹ فار دا پروفیٹک ایرا، اس لیے کہ وہ جو آیت ہے جس میں ذمی کا ذکر ہوا ہے وہ انہی اہل کتاب سے متعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اب دیکھیے دیر از اے ہوسٹ آف ادر ڈائریکٹیو جو آپ کو حدیث میں بھی ملیں گے اور قرآن میں بھی ملیں گے. مثلاً حدیث میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو نان مسلمس میں سلام میں پہل نہیں کرنی، یہ ہے نا، ڈونٹ اسٹارٹ یور سیلوٹیشنز وین یو سی اے نان مسلم. تو اگین یہ پھر ہم سمجھنے میں ہم نے غلطی کی کہ یہ وہ نان مسلمس تھے کہ جو سزا یافتہ ہو چکے ہوئے تھے اور ان پہ سلامتی تو ہم بھیج نہیں سکتے تھے نا، جس کو اللہ سزا دینے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو یہ بھی ایک مسپلیس ڈائریکٹیو ہے. آج آپ کے سامنے کوئی نان مسلمس آتے ہیں تو آپ ان سے ضرور ملیں، ان کے ساتھ آپ دوستی کریں، ان کے ساتھ آپ یہ جو آیت ہے کہ آپ نان مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے، بائی دا وے یہ آیت بھی اسی قبیل کی آیت ہے. اور مے بی آئی کین ایڈ دس ہیئر ٹو میک این 11th پوائنٹ ہیئر کہ نان مسلم سے دوستی نہ کرنا بھی وہی نان مسلمس تھے جو خدا کے دشمن ہو چکے ہوئے تھے، جو پیغمبروں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہوئے تھے اور خدا نے پن پوائنٹ کر دیا تھا کہ یہ وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ دیکھیے کیا بات تھی اور ہم نے اس کو کہاں لے گئے. گریٹنگ نان مسلمس کے بارے میں آج بھی آپ کو یہ ہے کہ بھی آپ ان کو وعلیکم کر کے جواب دیں، سلام نہ کریں. اسی طرح سے آپ ان کے بارے میں کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہ بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے. یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے چیزیں ایبزارب ہوں گی. یہ بھی وہیں سے پیدا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا پروفیٹک دور میں کہ جن کے بارے میں خدا نے بتا دیا تھا کہ ان کو تو میں نے بخشنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے، ان کا عذاب دنیا میں شروع ہو گیا اور آخرت تک چلا جائے گا. ان کے بارے میں جب خدا نے ایک بات کہی کہ آپ نے ان کے قبر پہ جب آپ ان کے قبر پہ کھڑے ہوں تو ان کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی، مشرکین کے بارے میں ہم نے اس کو عام کر لیا اور آج بھی ہم اس کو لے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری حدیثی کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر آپ کے والدین نان مسلمز ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت لوگ کنورٹ کر جاتے ہیں، بچے ہیں دے کنورٹ اینڈ دیئر پیرنٹس آر اسٹل کرسچنز اور مے بی سم بلانگ ٹو سم ادر ریلیجن. اب وہ ڈس انہیرٹ ہو جاتا ہے معاملہ، یعنی آپ کسی نان مسلم سے انہیرٹ نہیں کر سکتے اس کیس میں. یہ ہماری حدیث میں ایک جگہ پہ بیان ہوا ہے. اگین وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ اصل میں پھر اسی نان مسلم کیٹیگری کے ساتھ خاص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں دشمن بن کے، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر کے. یہ آج کل کے نان مسلمس کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے. چنانچہ آج آپ اگر نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یا کنورٹ ہو گئے ہیں یا آپ کے پیرنٹس کنورٹ ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، انہیریٹنس از ناٹ اے پرابلم. وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. یہی معاملہ پروہیبیشن آف انٹرنگ نان مسلمز ان دا بیت اللہ کے بارے میں ابھی بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ بیت اللہ میں لکھا ہے، بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ نان مسلمز داخل نہیں ہو سکتے. تو وہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو ان مشرکین عرب کے لیے تھی کہ آج کے بعد یہ مشرکین عرب جو کہ اللہ کے دشمن ہو گئے ہیں، جن پہ رسول نے حجت تمام کر دی ہے، جو اپنے جانتے بوجھتے انکار پہ کھڑے ہوئے، یہ اس خانہ کعبہ میں اگلے سال سے نہیں آئیں گے. یہ ورڈز ہیں اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کے بارے میں کہے گئے ہیں. ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کر لیا اور جو بہترین جگہ ہو سکتی تھی کسی نان مسلم کو دعوت دینے کی، اس میں ہم نے ان کو پروہیبٹ کر دیا. وی ڈونٹ لیٹ دیم انٹر. اور دور دور سے فلمز بن رہی ہوتی ہیں لیکن ایک اتنا زبردست اسپریچول ایکسپیرئنس ہم شیئر کر سکتے تھے اور یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ابراہیمک پریکٹس تھی. اٹس ناٹ جسٹ مینٹ فار مسلمز. یہ کرسچنس کے لیے بھی اتنا ہی اس کا حصہ ہے حضرت ابراہیم کے
خانہ کعبہ کے حج کا جیسے ہمیں اس کو کرنا ہے. تو اٹ واز آل دیئر فار دیم. لیکن ہم نے وہ پروہیبیشن اگین بیکاز آف دس مس انڈرسٹینڈنگ. پھر اسیسنیشن آف نان مسلمز وہ بھی اسی طرح کا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے ہم بہت سارے یہ سوسائڈ بامبنگس کے اندر جو کوشش کرتے ہیں نا کہ نان مسلمس کو اڑا دیں یا مار دیں یا ان کو تباہ کر دیں, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بعض دشمنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قتل کر دیا گیا. جیسے کعب بن اشرف کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا, وہ بھی اس لیے کہ وہ خدا کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ حق واضح ہو چکا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہی از ون آف دیم ہو از گاٹ ٹو بی کلڈ. For example, if he stands up and presses his rebelliousness against the prophet, تو یہ ان کو بنیاد بنا کے ہم نے آج کی سوسائڈ بامبنگس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, اور اتنا جسٹیفائی کیا کہ پھر ہم نے مسلمانوں کو بھی ان میں مارنا شروع کر دیا. یعنی جو نان مسلمس کے ساتھ اگر مسلمان کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مار دیا, اور جب پوچھا گیا کہ بھائی ان بے گناہوں کو کیوں مار رہے ہو, تو جواب یہ دیا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے. سو یہاں تک ہم نے پھر آپ دیکھیے اپنی جو بات ہے وہ چینج کی. تو اس کی لسٹ اور بھی بہت لمبی دی جا سکتی ہے. میرا مقصد اس وقت کوئی ایگزاسٹو طریقے سے آپ کو بتانا نہیں تھا, لیکن اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہیں تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے پلینگ گاڈ کے نام سے میں نے لکھی ہے. اس میں ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ پلینگ دی رول آف گاڈ, بیسکلی کہ وہ کام جو خدا نے کرنا تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا. خدا نے وہ کام کر دیا تھا دور رسالت میں, اب دوبارہ انہوں نے کرنا ہے قیامت میں. لیکن ہم اس پوسٹ پروفیٹک ایرا میں وی ہیو assumed the role of God without realizing that we were not authorized for that, without realizing that we were not eligible to follow that. So وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سارے احکام کی میں نے وہاں پہ بتا بھی دیا ہے, ان قرآن کی آیتوں کو بھی کوٹ کر دیا, حدیثوں کو بھی کوٹ کر دیا, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا نام یہی ہے پلینگ گاڈ مس ریڈنگ اے ڈیوائن پریکٹس. یہ ڈیوائن پریکٹس کیا تھی؟ یہ ڈیوائن پریکٹس یہی تھی کہ خداوند تعالیٰ دور رسالت میں کچھ چیزوں کو خاص کرتا ہے. اٹ از اونلی مینٹ فار دیٹ. اینڈ وائی از اٹ مینٹ فار دیٹ؟ تاکہ اٹ بیکمز اے پروف فار دیٹ ڈے آف ججمنٹ. پوسٹ پروفیٹک ایرا میں وہ پریکٹس اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں. تو پروفیٹک ایرا اور پوسٹ پروفیٹک ایرا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس کی ڈسٹنکشن کو سمجھنا اور قرآن کے اس ٹاپک کو سمجھنا کہ بیسکلی اس پروفیٹک ایرا میں آخری مرتبہ جب ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا معاملہ ہوا اس کو پرزرو کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کے اندر, تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں پریویس قوموں کی شکل میں رہے اور یو آر ایبل ٹو گیج کہ آپ کا اپنا حساب بھی ہوگا. The only thing is it is not going to happen here. ادھر بھی ہو جاتا ہے لیکن not always. لیکن اصل آپ کا حساب قیامت میں ہوگا. ان کا تو دنیا میں ہو گیا تھا, آپ کا قیامت میں ہوگا. تو don't forget accountability. تو basically this is accountability which the Quran wanted us to always keep in mind and which as human beings we tend to forget. لیکن visual experience ایسا ہوتا ہے کہ جو it actually stays with you, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو محفوظ کیا. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بہت سارے سوالات اس گفتگو نے جنم دیے ہوں گے. آپ وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں, لیکن صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہم گفتگو کی ہے یہ بنیادی طور پہ یہاں سے سٹیم ہوئی ہے. اٹ اسٹارٹڈ فرام دس کہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کا جو موضوع ہے مضمون جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوگا تو قرآن مجید کی ابھی کسی نے مجھے آج صبح ہی کسی نے کہا کہ دیر آر لاٹ آف ہارش ورسز ان دا قرآن, سمجھ میں نہیں آتا وائی از گاڈ سو اینگری. تو دیکھیے یہ اصل میں اس اینگر کے حوالے سے ہے کہ یہ دس اینگر از اگینسٹ ڈیلیبریٹ ڈینائل. دس اینگر از اگینسٹ پیپل ہو آر ایکچولی ایروگنٹ, جن کو پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے, اینڈ دس سے کہ آئی ول ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ, ٹو ہیل ود سچائی, ٹو ہیل ود دا ٹروتھ, مجھے وہی کرنا ہے جو میں پسند کرتا ہوں. تو اس کے بارے میں خدا جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں. اینڈ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ جہاں بھی آپ قرآن مجید میں سخت آیتیں دیکھتے ہیں, جہاں جہاں بھی آئیں گی, میں نے چند کا تو آپ کو حوالہ دے دیا, وہ انویریبلی انہی یہود و نصارہ اور انہی مشرکین کے بارے میں ہیں جو پروفیٹک ٹائمز کے بارے میں تھے, جن کے بارے میں خدا نے کہہ دیا تھا کہ دے آر اینیمیز آف گاڈ, دے آر ناؤ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, اینڈ دیٹس دا اینڈ آف دیٹ اینڈیڈ ود دیٹ ایرا. اس کے بعد آج بھی ڈیلیبریٹ ڈینائل ہو رہا ہوگا, میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو رہا, ہمیں پتہ نہیں ہے. اس وقت ڈیلیبریٹ ڈینائل کا جو معاملہ تھا وہ خدا کے پیغمبر ہمیں کمیونیکیٹ کرتے تھے, اور خدا کے پیغمبر کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہاں معاملہ اب یہ ہو گیا کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں, اب ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں, اب یہ سزا پائیں گے. آج ہمیں یہ انفارمیشن نہیں مل سکتی, حالانکہ آج بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے کہ رسولوں کی زندگی میں رسول موجود ہوتے ہیں, وہ خدا کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں کہ بھی حق واضح ہو گیا اور یہ حق کا انکار کر رہے ہیں. آج یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ رسالت کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. لہٰذا وی کین ناٹ انووک دس لا ونس وی ہیو کم آؤٹ آف دیٹ پروفیٹک ایرا. تو میری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اوور ٹو یو احمد فاروق, آپ لوگوں سے سوال لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پیشنٹ.
तीन चीजें अभी ज़ूम ग्रुप के अंदर कुछ एक दो चीजें. हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. सॉरी सर. थैंक यू सो मच सर. काफी डिटेल्ड लेक्चर था. इसमें कुछ चीजें थी जो कि अभी जूम क्लास में जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से उसमें रेज की जा रही थी. एक तो आपने शुरू में बताया कि एक आयत मिस हो गई है, स्लाइड्स में नहीं थी, तो वो पूछा जा रहा था कि वो अगर आप उसका रेफरेंस बता दें आयत जी, नंबर और सूरा का नाम. मैं आपको भी बता देता हूँ. सूरह यूनुस में ये है, सॉरी सूरह अनाम में है. व उनज़िरकुम व ऊहिया इलैया हाज़िल कुरान. मैं आपको इसका एग्जैक्ट बता देता हूँ आयत नंबर. सूरह अनाम इज़ द 6th वर्स और इसकी जो आयत नंबर है ये 19th आयत है. सूरह अनाम की 19वीं आयत है. 6th सूरह की 19th आयत. थैंक यू सर. और दूसरा ये था कि आपने रेफर किया कि इसमें कुछ लेक्चर जो हैं वो जवेद अहमद कामती साहब ने भी दिए हैं और मौलाना अमीन हसन इसराई साहब के भी हैं. तो उसमें ये क्वेश्चन था कि जी अमीन हसन इसराई साहब के जो लेक्चर्स हैं वो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? वो उनकी वेबसाइट है aminhasanisलाई.org. उसमें उन्होंने कुरान मजीद पे जो लेक्चर्स दिए हुए हैं वो अवेलेबल हैं. वो हमने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं. वो ऑडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो नहीं है. उनमें से एक दो की वीडियो भी है, लेकिन ज़्यादातर वो ऑडियो लेक्चर्स हैं. वो ऑलमोस्ट सारे कुरान के तो नहीं है, लेकिन अ मेजर पार्ट ऑफ द कुरान, तो आप वो सुन सकते हैं. थैंक यू सर. और ये इसकी आपको इजीली मिल सकती हैं. जी जी, amin-hasan-islahi.org उनकी वेबसाइट है. आप अमीन हसन इस्लाही टाइप करेंगे ना गूगल में तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी. सर ये जी. और आखिरी ये कि आप जब लेक्चर दे रहे हैं, पिछले लेक्चर्स और इस वक्त भी, इसमें जो स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं, ये स्लाइड्स कैसे हासिल की जा सकती है? क्योंकि ये स्लाइड्स फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनको नजर नहीं आ रही होती, वहाँ पे सिर्फ आप की पिक्चर जा रही होती है. वो असल में आप समझ लें कि वो स्लाइड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं जनरली वो वर्बली कंटेंट बोल देता हूँ, बल्कि उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो अगर वो सामने ना भी हों तो आप, ऐसा नहीं है कि वो जिस्ट आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आई एक्सप्लेन वट एवर आई राइट. लेकिन वो स्लाइड्स कोई मिलना चाहे तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अंडरस्टैंडिंग द कुरान का, उसमें वो शेयर हो जाती हैं. सो आप जिसको चाहिए वो उस ग्रुप से किसी से कह सकते हैं. हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, जो हमारे एडमिन्स हैं, वो दे सकते हैं उनको. ठीक है. उसमें जो फेसबुक पे लोग वॉच कर रहे हैं, अगर वो उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहें तो वो कमेंट्स के अंदर जी, अपने व्हाट्सएप नंबर दे यानी उनको वो आप लिंक दे दें ज्वाइन करने का, जो ग्रुप ज्वाइन करने का है, ताकि वो खुद ही ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. वो हम वो लिंक शेयर कर देते हैं ताकि वहाँ से फिर इंशाल्लाह ताला वो ज्वाइन कर सकते हैं. जी जी, ये स्पेशली इस क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है डॉक्टर शहजाद सलीम साहब ने, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. सर अब मैं जूम पे जो लोगों ने हैंड रेज किए हैं वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ. और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है शहजाद साहब, आपके जब लेक्चर के दौरान में तो एक दफ़ा कि आई थिंक वो इंटरनेट कनेक्शन का मसला हुआ, तो लोगों को कुछ चीज़ें बहुत एक विद इन मिनट और सो वो डिस्टर्बेंस हुई थी. तो वो जाहिर है कि वो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसके लिए हम माजूर थोड़ा कि वो इंटरनेट का भी मसला होगा. तो इसके बाद हमको अहमद शुएब साहब हैं, इन्होंने हैंड रेज किया था भी इंटरनेट की वजह से ये डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन वापस आ गए. तो ये अपना पहला क्वेश्चन करें. काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल कीजिए. अहमद शुएब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मैंने पूछना था कि आपने शुरू में कहा था कि हम पुरानी कौम के आसार देख सकते हैं, और कुरान में भी मेंशन है कि आप इनके ट्रेड रूट्स में जाते हो और आप इनके ड्वेलिंग्स में वॉक करते हो. तो मैंने पूछना था कि कुरान ने स्पेसिफाई किया था कौम समूद और कौम आद, और गामदी साहब की तफसीर में लिखा हुआ है कि कौम आद इज कौम इराम. इरम मेरा जहाँ तक इल्म जी, इरम मेरा जहाँ तक इल्म है कि वो कौम इराम तो हमें कहीं नहीं मिलती, तो शुडंट इट बी अ नोन थिंग? इरम ज़ातिल इमाद है, और ये अरबों के लिए बहुत कॉमन चीज़ थी. और ये देखें, ये अरबों के लिए ये सारी की सारी चूँकि बुनियादी तौर पे बताई जा रही है ना, उनके यहाँ कभी भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. आदे इरम उनको हम कहते हैं. सो वो मौजूद हैं. और अगर आप चाहें तो सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो किताब है ना, उसका नाम है अर्जुल कुरान.
اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے ان کی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ کون کون سی قومیں کہاں تھیں اور ان کے کیا خصائص تھے. اینڈ اٹ از آلسو بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش. آئی تھنک اٹس کالڈ دا جغرافیکل ہسٹری آف جغرافیکل ہسٹری آف دا قرآن یا کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا. اردو میں ارض القرآن کے نام سے ہے. تو اس میں انہوں نے ساری کی ساری جو پرانی قومیں ہیں ان ساروں کے وہ جو تفصیلات ہیں وہ کس عرب کے ایریے میں آباد تھیں, کون سے پروفٹ آئے, ان کا کیا نام تھے, ان کے کیا اوریجنس تھے, اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں. وہ دیٹس اے مسٹ ریڈ ایکچولی. آپ جو ہسٹری کے طالب علم ہیں, قرآن مجید کی جو اینشینٹ ہسٹری ہے اس کو انہوں نے جغرافیکلی ایکسپلین کیا ہے, اور بہت چھوٹی سی کتاب, اٹس ناٹ اے والیومینس بک. جی شکریہ, I will definitely read it انشاءاللہ. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن رفیہ خواجہ صاحبہ, کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور اپنا کوشچن کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آفٹر لسننگ ٹو دا لیکچرز کہ اہل کتاب کے دو مشرکین بھی تھے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ریزن the Muslim men are allowed to marry the women of Ahl Kitab. But the contention arises that some say we are allowed to eat the food of Ahl Kitab and some say we are not. So if you are allowed to marry them, then دیکھیں یہ معاملہ دس از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ فردر ڈاؤن ان سم آف مائی ادر سیشنز. تو آپ اس کو ذرا اٹھا رکھیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ مراسم سے ہے. دیٹس گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ انشاءاللہ. So can I ask another question in this place, please? جی. آپ نے کہا تھا the prophetic era میں accountability ہو جاتی ہے ان لوگوں کی. جی. So after the day of judgment, will these people who have suffered during the prophetic era, will they not be held accountable again, or is their punishment over? نہیں, وہ تو چلتی رہے گی. ناٹ اونلی ڈے آف ججمنٹ میں بلکہ اس وقت وہ برزخ میں جہاں پہ بھی ہیں, دے آر لاڈڈ دیئر, لاڈج دیئر, ان کی وہ پنشمنٹ جاری ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں ان کو شروع ہو گئی ہوئی ہے, برزخ کے زمانے میں اب دے آر اسٹل ریسیونگ دیٹ پنشمنٹ, اور آخرت میں وہ اگین اٹ ول کنٹینیو. سو اٹس لائک something which has already started and will remain till the day of judgment and continue after that. شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر امین صاحب, آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور کوشچن کریں. جی شکریہ. آپ نے جو ہائپوتھیسس یا جو نیریٹو دیا ہے خدا کی حجت تمام ہونے کے بارے میں, ایک وہ نیریٹو ہے, ایک ہمارے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے. اگر ایک الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس دیا جائے کہ جو بنی اسماعیل تھے ان کے لیے تو حجت تمام ہو گئی, لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابھی بھی پروفیٹک ایرا میں رہ رہے ہیں, اور جس طرح پہلے انہوں نے ایک مرتبہ شرک میں پڑے تو بیبلونینز ان پر آ گئے, پھر حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تو حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد رومنز کے ہاتھوں انہیں سزا ملی. کہیں اگر یہ کہا جائے کہ بنی اسرائیل آر اسٹل ود ان دا پروفیٹک ایرا اینڈ فار ہیونگ ریجیکٹڈ دا لاسٹ میسنجر آف اللہ, جو دینونیت قائم ہونی تھی وہ ابھی بھی ڈیو ہے اور ہو سکتی ہے. وہ جی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو دونوں کے لیے ہیں. وہ تو بنی اسماعیل بھی اسی طرح اس وقت اسی طرح کی سچویشن میں ہیں. بنی اسماعیل بھی مار کھا رہے ہیں, بنی اسرائیل بھی کھا رہے ہیں. تو وہ تو اصل میں خدا کی وہ پنشمنٹ ہے کہ جو شروع وہاں سے ہوئی ہے, اینڈ اٹ از کنٹینیوئنگ. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ریزلٹس پوسٹ پروفیٹک ایرا کے اندر آ رہے ہیں, بٹ بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹ اسٹارٹڈ آف فرام دیئر, اور وہ کرنے والے خداوند تعالیٰ ہیں. جس چیز کی ہم نفی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. یعنی ہیومن انٹرفیئرنس جس میں قوموں کو یا خدا نے عذاب دیا یا بلیورز نے دیا, دیٹ واز مینٹ فار دا پروفیٹک ایرا. آفٹر دا پیسج اور آفٹر دا پاسنگ اوے آف دا پروفٹ اینڈ ود دی اینڈ آف دیٹ پروفیٹک ایرا, اب وہ اسٹیٹ آف افیئرس تو ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ہیومن انٹرونشن ٹورڈز for example punishing them, that cannot take place, which we actually still believe that it's going to take place vis-a-vis the traditional narrative. ٹھیک بات سمجھ آ گئی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن انٹرونشن اب بھی ہوگی یا ہو سکتی ہے, جس طرح کہ 7 سورت کی آیت شاید 167 ہے جہاں پہ خدا بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ایسے انسان کھڑے ہوں گے جو تمہیں برے برے عذاب دیتے رہیں گے, لیکن اب وہ ہیومن انٹرونشن بھی
یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ ہیومن انٹرونشن جی خدا کی جسے کہتے ہیں نا کہ تکوینی نظام میں ہوگی، خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا، خدا وہ کام کرے گا، ہم نہیں وہ کریں گے، یہ خدا کی اسکیم ہے، اس اسکیم کے ذریعے سے تو وہ بروئے کار آئے گا، لیکن ہیومن انٹرونشن جسے کہتے ہیں نا کہ ہم پلان بنائے جی کہ ہم نے انویڈ کرنا ہے، ہم پلان بنائے جی کہ فلاں لوگوں نے انکار کر دیا اب ہم نے ان کو سزا دینی ہے، دیٹ از اونلی دا پریروگیٹو آف گاڈ. He exercised that prerogative in the times of that prophetic era, and he's going to do it again on the day of judgment. In between یہ جو post prophetic era ہے اس میں خداوند تعالیٰ has not chosen to do it palpably. Palpably کا مطلب ہے جو ہمیں نظر آئے، یعنی جو ہمیں سمجھ میں آئے، ورنہ تو خدا وہ آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی قوموں کو اسی طرح سے بعض کو سزا دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، لیکن ہم اس کا وہیکل palpably نہیں بن رہے، یعنی we are not part of that scheme knowingly. تو لیکن palpably with respect palpably تو ہوا early 1940s میں جو کچھ ہوا یورپ میں، کیا وہ palpable نہیں تھا؟ یعنی آپ کس کی طرف اشارہ کریں، اسرائیل کی کریشن کی طرف؟ نہیں، یورپ یورپ میں 1945 نہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو وہی ہے نا جی. That is the same punishment which was meted out to the deniers of Jesus جو کہ چلی آ رہی ہے، وہ آج بھی ہو رہی ہے. یہ تو اصل میں وہ پنشمنٹ ہے کہ جو خدا اپنے بندوبست سے کر رہا ہے، یعنی ہم مسلمان تو نہیں نہ کر رہے یہ کام، یعنی ہمیں ہی نہیں سونپا گیا. یہ وہی ہے جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کا اشارہ کیا نا کہ اولی بأس شدید، خدا اپنے بندے ایسے پیدا کرتا رہے گا جو جس سے کہتے ہیں نا کہ جو سزا کا باعث بنتے رہیں گے. تو ہٹلر واز گاڈس پلان آف پنشنگ دی پیپل، جس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ جو جن کی سزا چلتی آ رہی تھی، جوز کو پنش کرنے کا یہ خدائی پلان تھا. اٹس ناٹ دیٹ وی مسلمز آر پلاننگ کہ جب ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ خدا کی اسکیم کے مطابق ہو رہا تھا. شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اگلا کوشچن سائمہ خان، کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کوشچن کریں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر کے اندر بتایا جس طرح کہ وہ جو نان مسلمس کو مکے اور مدینے کے اندر نہ آنے کی اجازت جو تھی وہ اس ٹائم کے لیے، اس ٹائم کے مشرکین یا نان مسلمس کے لیے تھی، مگر آج کے دور میں شاید یہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہیں سامنے کافی سارے انٹرنیشنل ہوٹلز ہیں اور وہ کافی سیلیبریٹیز کی بھی ہیں اور کافی بڑے بڑے لوگوں کی ہیں، تو کیا وہ وہاں نہیں گئے ہوں گے سائٹ دیکھے بغیر، انہوں نے وہاں اپنی بزنس کیا ہوگا؟ تو یہ کچھ حکم کا تمیز آ رہی ہے صرف کچھ خاص طبقے کے لیے جو عام جنرل پبلک ہے، جنرل نان مسلم ہیں؟ نہیں جو جی وہ آپ اصل میں یہ ایکسیپشنز ہیں کہ جو کنسٹرکشن کے لیے یا ہوٹلس کے بنانے میں بعض دفعہ وہ ہائر کرتے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے بندوبست کیا ہے اس میں بعض لوگوں نے ہائر کیا. دیز آر آل ایکسیپشنز. ایک ہے ٹو وزٹ یور ورشپ پلیس اسپیسیفکلی فار دیٹ پرپز، اس کے لیے پروہیبیشن ہے کہ یو کین ناٹ انٹر دا بیت اللہ unless you are a Muslim, or you cannot enter the Baitul Haram unless you are a Muslim. Jews and Christians are not allowed entry to see that place, to maybe indulge in worship as well. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو وہاں لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ نان مسلم کا داخلہ نہیں ہو سکتا. مگر ڈاکٹر صاحب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو حرم سے کافی دیر پہلے وہاں پر ایک لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس جگہ کے بعد سے جو ہے وہ نان مسلم انٹر نہیں کر سکتے، مگر حرم کے بالکل سامنے پیرس ہلٹن کا ہوٹل ہے، ونس ہوٹل ہے، گربیا ہوٹل ہے، جی لیکن دیکھیں یہ فاصلے پہ ہے نا، اصل میں اندر جانے کا معاملہ ہو رہا ہے. وہ اندر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ پابندی نہیں تھی، یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پابندی لگائی نہیں گئی تھی کہ وہ اندر بھی نہ آ سکیں. آپ تو خود بتا رہی ہیں نا کہ کچھ فاصلے پہلے سے تو وہ جا سکتے ہیں، آگے تک نہیں آ سکتے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی آنے کی جو رکاوٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ مشرکین عرب کے بارے میں قرآن مجید نے اس کو خاص طور سے بیان کیا ہے، یہ عام نان مسلمس کے بارے میں ہے نہیں. جی آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. میں بھی اس چیز کو مطلب مجھے بھی آپ کے تھرو ہی پتہ چلی یا محمد صاحب کے ساتھ کہ یہ ایک اس زمانے کے لیے تھا، انہوں نے ابھی تک اس کو پرولونگ کیا، کیونکہ مجھے کافی سارے نان مسلمس ملتے ہیں اور وہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے ہسٹوریکل پلیس جی، تو مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. جی تھینک یو جی، شکریہ. تھینک یو شہزاد بھائی. اگلا کوشچن فہد اقبال بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور کوشچن کریں. تھینک یو.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اتمام حجت کیا بنی اسرائیل کے اوپر تو ان کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر وہ نہ تو مومنوں کی تلوار کے ذریعے وہ عذاب آیا اور نہ ہی وہ آسمانی عذاب آیا, بلکہ وہ عذاب دیا گیا ایک پولیتھیسٹ قوم کی طرف سے عذاب آیا, رومیوں کی طرف سے وہ عذاب دیا گیا اسرائیل کو. تو یہ جو آپ نے لمیٹیشن بتائی تھی, جو نوعیت عذاب بتائی تھی, تو اس میں یہ تیسری نوعیت ایڈ نہیں ہوتی؟ یہ اصل میں یہ ایک ایکسیپشن ہے, یعنی جس میں اصل جو چیز ہے نا وہ ہے پنشمنٹ. پنشمنٹ کی جو فارمز ہیں وہ کہیں ہیوملیشن ہے, کہیں ڈیسیمیشن ہے, اور کہیں یہ ہیوملیشن ہی کا حصہ ہے نا. جیسے اہل کتاب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ جزیہ دے کے سب سروینٹ بن کے رہیں گے, بالکل اسی طرح کی ہیوملیشن ہے کہ جب تک آپ عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سب سروینٹ بن کے رہیں گے. تو بیسکلی یہ ہیوملیشن کے ایک پنشمنٹ کا حصہ ہے. اور اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہیں تو قرآن کی آپ اس آیت کو کمپیریٹیولی پڑھ لیجئے, سورہ مجادلہ میں ہے کہ جہاں اس کے ورڈز یہ ہیں کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, کہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھ رکھا ہے کہ مجھے اور میرے رسولوں کو غالب رہنا ہے. تو یہ جو غالب رہنے کے نتیجے میں دوسرے کا مغلوب ہونا ہے, اس کی مختلف قسمیں ہیں یہ. تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا, جو عیسیٰ کے فالوورز کے ساتھ معاملہ ہوا, یہ اسی مغلوبیت کے عذاب کا ایک حصہ ہے. وہ مغلوبیت آپ کہہ لیجیے ایک جنرل ورڈ ہے. اس مغلوبیت کے تحت ڈسٹرکشن کمپلیٹلی بھی آ جاتی ہے, اس کے تحت وہ جزیہ کے ساتھ سب سروینس بھی آ جاتی ہے, اور اس کے تحت یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک مغلوب رہیں. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تا حیات, یعنی تا حیات کا مطلب ہے یعنی تا وقت قیامت تک. تو اصل چیز وہ مغلوبیت ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں, جو یہود ہیں, کیا وہ مغلوب ہیں آج بھی, اور کیا وہ جی بالکل, مغلوب رہیں؟ جی بالکل. میں نے شاید کل بھی اس کا جواب دیا تھا. میرے جو استاذ ہیں وہ اس کو بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خیال ہے کہ جوز اس وقت پریویل کر رہے ہیں, دنیا کی اکانومی میں بھی پریویل کر رہے ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ہر جگہ لگتا ہے کہ جیسے وہی چھائے ہوئے ہیں, میڈیا بھی وہی چھائے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جس کی مثال ایک سرکش ملازم کی ہوتی ہے. وہ ہے آپ کا ملازم ہی, لیکن اس کو آپ نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے اور آپ اس پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل آپ کا مالک بن کے رہ گیا. لیکن اس کا اسٹیٹس وہی ہے آج بھی, جب چاہیں یو کین جسٹ پل دا اسٹرنگس. تو اس سے دھوکہ نہیں ہونا. آپ کا جو سبارڈینیٹ ہے اس کو آپ نے اتنی پاورز دے دی ہیں کہ وہ آپ پہ مطلب اس طرح سے حکومت کر رہا ہے. وہ آپ ہی کی دی ہوئی پاورز ہیں جو آپ کسی وقت واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اس کی بالکل وہی مثال ہے جو ایک سرکش ملازم کی ہوتی ہے یا ایک سرکش سبسروینٹ کی ہوتی ہے. تو میں اپنے استاد کے بات کو اسی طرح سے سمجھا ہوں اور اسی طرح سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بیسکلی وہ جو جوز ایک آئی واش ضرور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس لیے آپ ادر وے اراؤنڈ کے شاید جوز جو ہیں وہ تو غالب ہیں. نہیں, حقیقت میں اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ دے آر پرہیپس پریویلنگ, اٹ از بیکاز آف دی اپرچونٹی دیٹ دے ہیو بین پرووائڈیڈ بائی دیئر ماسٹرس. Thank you, sir. Next question is, I can't pronounce it. It's, I think, Owais Damni. I think it's Owais Admani. Admani, sorry, sir. Owais Admani. آپ question کیجیے سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک جگہ کہا کہ اس آیت آپ نے کوٹی کل امت رسول, ہر امت کے لیے ایک رسول آیا ہے, جبکہ ہم, اور دوسری جگہ آپ نے کہا کہ ہم پوسٹ پروفیٹک ایرا میں رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی رسول ہیں اور ہم امت محمد ہی ہیں. تو یہ آیت کو آپ کس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو لیں گے؟ نہیں, اس لحاظ سے تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کا مطلب یہی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول آیا. ہم انہی کے امت ہیں اور اس لحاظ سے ہم انہی کے تحت رہ رہے ہیں. لیکن یہ وہ پروفیٹک ایرا کی وہ تقسیم ہے جو میں نے اس لحاظ سے کی کہ جو خدا کی ڈیوائن پریکٹس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یعنی یہ جو پروفیٹک ایرا ہے یہ وہ ایرا ہے جس میں رسول آتے تھے, اب آنا بند ہو گئے ہیں, اور اب ایک ابدی امت بنا دی گئی ہے جس کے بارے میں خدا کا وہ قانون نہیں ہے جو اس سے پہلے جاری و ساری تھا. یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ امتوں کا دنیا میں حساب کتاب ہو جایا کرتا تھا, لیکن پوسٹ پروفیٹک ایرا میں ہم ہیں تو اسی رسول کی امت, لیکن ہمارا حساب کتاب اب ڈیفر کر دیا گیا ہے. تو یہ وجہ ہے اس کو اس طرح بیان کرنے کی. ادروائز جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو ہم ظاہر ہے آج بھی پروفیٹک ایرا میں زندہ ہیں, بیکاز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں. یہ وہ دوسری تقسیم ہے. میری تقسیم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خدا کا ریوارڈ اور پنشمنٹ دینے کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے
نان پروفیٹک ایرا یا پوسٹ پروفیٹک ایرا میں وہ اب نہیں ہوتا. دیٹ از ناؤ گوئنگ ٹو ٹیک پلیس آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو صرف یہ اس دائرے کی چیز ہے. ایک چیز اور کہ آج ہم نے یہ ٹاپک تھا ہمارا کہ قرآن کا مضمون کیا ہے. جی ہم نے کنکلوڈ کیا کہ قرآن کا مضمون کیا ہے. جی میں نے کہا قرآن مجید کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آخری مرتبہ یعنی یہ جو پریکٹس ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا میں وہ سزا دیتے ہیں رسولوں کی زندگی میں, آخری مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سزا دی گئی اس کو قرآن نے محفوظ کر لیا, وہ قرآن کا موضوع ہے. سو دا ڈسکرپشن آف دا لاسٹ ٹائم وین دس ورلڈلی پنشمنٹ ٹک پلیس ان دا ایرا آف اے پروفٹ آف گاڈ از واٹ از دا ٹاپک آف دا قرآن. یعنی جب پروفٹ محمد کے زمانے میں یہ آخری مرتبہ ورلڈلی ریٹریبیوشن ہوئی, سو آپ اس کو بالکل مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا ٹاپک آف دا قرآن از اے ڈسکرپشن آف دا فائنل ریٹریبیوشن وچ ٹک پلیس, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ڈسکرپشن آف دا ریٹریبیوشن دیٹ ٹک پلیس دا لاسٹ ٹائم اٹ اکرڈ آن دا پلانٹ ارتھ, آن دا فیس آف دی ارتھ. اس طرح کوئی آپ اچھا جملہ بنا سکتے ہیں. یعنی مقصد یہی ہے. نہیں, آپ اتمام حجت کے بجائے یہ کہیں کہ آخری مرتبہ دنیا میں جو عذاب آیا قوموں پہ آخری مرتبہ اس کی سرگزشت کو محفوظ کر لیا گیا, اس کی سٹوری کو محفوظ کر لیا گیا. یہ قرآن کا ٹاپک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اگلا سوال جو ہے نبیل, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور سوال کریں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب یہ آتا ہے کہ بنی اسماعیل کو ہم نے منصب دیا اور درمیان کی قوم اور تم لوگ اور تمہیں شہادت دینی ہے ساری دوسری قوموں پہ, تو یہ بنی اسماعیل جو ہم بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ سارے مسلمان آج کے ٹائم پہ ہیں یا پھر کوئی خاص گروہ ہے مسلمانوں میں جو کہ بنی اسماعیل عربز کا نام ہے. عربوں کہتے ہیں بنی اسماعیل, یعنی جو ٹھیٹ بنی اسماعیل اس وقت عرب ہیں. تو یہ سارے عرب ہیں مطلب عرب ہیں. اچھا, اس کے بعد مسلمان جو ہیں ان کو آپ مسلم امہ میں شامل کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیروی میں وہ بھی اب اصل میں اسی سے ملحق ہو جاتے ہیں اس چیز سے, لیکن اپنی ایسنس میں اس وقت جو بنو ابراہیم ہے نا بیسکلی دو, ایک شاخ ہے ایک دوسری شاخ ہے. تو جو بنی اسماعیل کی اس وقت شاخ ہمارے پاس موجود ہے پیورلی وہ یہ ہیں بنو ہاشم, یہ جو ہمارے عرب لوگ ہیں اس وقت. عرب آر پیور بنی اسماعیل. ٹھیک ہے. تو جب یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو بنی اسماعیل جو ہے تمہیں ہم نے درمیان کی قوم بنایا اور تم شہادت دو گے, تو یہ شہادت سے کیا مطلب ہے؟ مطلب اس سچائی کی گواہی, سچائی کی حق کی گواہی دینا, دوسری قوموں پر سچ کو واضح کرنا, ان کی ذمہ داری ہے بنی اسماعیل کی کہ وہ یہی وہ ذمہ داری تھی جو پہلے بنی اسرائیل کی تھی. جب انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا تو یہ ٹرانسفر کر دی گئی بنی اسماعیل کو. اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو ٹو ٹیسٹیفائی ٹو دا ٹروتھ اگینسٹ ادر نیشنز. تو یہ ایک رسپانسبلٹی. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے, تو آپ کا مطلب یہی تھا کہ یہ لوگ they are falling short of their responsibility. ٹھیک ہے. تھینک یو. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن طلعت وحید سر, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا, سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی بھائی, میرا کوشچن ہے ان ریلیشن ٹو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم پیریڈ ہے مکہ میں, تو تقریباً 12 سال ہے جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا. تو یہ 12 سال جو تھے وہ بسائڈس کے لوگوں کو دعوت دینا تھا, تو اس میں اور کیا چیزیں تھیں جو کہ اچیو کرنا تھا مدینہ موو کرنے کے لیے؟ نہیں, کوئی چیز نہیں تھی. ان کو اچیو یہی کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ انہوں نے کب موو کرنا ہے. ہجرت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کی, لیکن اس سے پہلے ان کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جو مشرکین تھے, جو وہی بنی اسماعیل جو عرب میں مکے میں آباد تھے, ان کے سامنے یہ بتانا تھا کہ آپ جس شرک میں مبتلا ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ آپ کے اپنا گھڑا ہوا ہے, اٹس سیلف کنکاکٹیڈ, سیلف فیبریکیٹڈ, اور یہ اس کے پاس آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو آپ نے دیوی اور دیوتا بنائے ہوئے ہیں, آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے. تو وہی توحید کو بیان کرنا, توحید کی دعوت کو برپا کرنا اور توحید کو منوانا, یہی آپ کی رسپانسبلٹی تھی مکی دور میں, اور یہی آپ نے کیا. اور ونس اٹ واز کمپلیٹڈ اور آپ کو ساتھی مل گئے جہاں پہ آپ نے ہجرت کرنی تھی, تو اس کے بعد پھر وہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ جب وہاں مدینے کے اہل کتاب کو آپ نے مخاطب بنایا.
जी जो दावत दी जा रही थी वो तो था कि यानी कि उनको उतनी देर तक दावत देनी, तो क्या जब मदीना यानी कि उनका जो एक टाइम पीरियड था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में रहने का इस दावत के सिलसिले में, तो वो कुरैश मक्का के लिए क्या वो पीरियड उस टाइम पे ख़त्म हो गया जो आपने? जी बिल्कुल, उस पर ख़त्म हो गया। अच्छा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप इनसे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो हक़ था वो इन पे वाज़े हो गया है, अब ये सिर्फ बहाने कर रहे हैं, अब आप अपना मिशन का अगला काम कीजिए। तो सर इसके अलावा क्या ये भी था कि जो मुसलमान हो गए थे तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही थी? जी वो ज़्यादातर मदीने में हुई है, यानी अगर आप मदीने की मदनी सूरतें पढ़ेंगी तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे पैगंबर के साथी जो हैं वो दीन को पेश कर रहे हैं, एतराज़ात को रफ़ा कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में भी नहीं है, आपको मालूम है, ज़्यादा जाके मदीने में ही सारा मामला ज़्यादा बढ़ा है आगे। तो एक मुख्तसर जो काफ़िला था, ग़ालिबन भी बताया जाता है 50 या 55 ख़ानदान थे जिन्होंने हिजरत की थी, लगभग इतने ही लोग थे। तो आप ये कह सकते हैं, यानी वो ज़ाहिर है कि उनकी तादाद तो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन टाइटल में आप कह सकते हैं इतने लोग थे। तो वो उनकी तरबियत भी कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये ज़्यादा आपको मौका मिला है मदीने में आके। ठीक है सर, बस यही सवाल था, शुक्रिया बहुत। थैंक यू जी। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेंट जो है वो एक सवाल अगर रखें, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, अभी बहुत सारे लोगों ने सवाल करने। अगला क्वेश्चन जो है वो है शर्मीन सुल्ताना का जी। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Sir, my question is that we hear that Imam Mahdi alayhi salam will come. So my question is that should we believe on that Imam Mahdi alayhi salam will come in the world? So I would say that although your question does not relate to our today's topic, I would request that we are first taking questions which belong to today's topic. So if we get the time, once these questions are complete, I'll answer your question. And I would make this request once again to all of you to please stick to questions which relate to today's topic. And any general questions can be or will be entertained if we have time left. Thank you, sir. Next question, Shahzman Shahid. Kindly आप अपना mic unmute करें and you can ask your question. वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्लाह ताला खुद बताते हैं कि वो पैगंबर को भी इस बात का इल्म नहीं होता कि उन्होंने किन नबूवत और कौन से लोग मुनकरीन हक, और इसके बाद आपने भी ये बात बताई कि अल्लाह ताला खुद बताते हैं कि कौन से लोग काफिर हैं। फिर जब सहाबा किराम ने इत्माम हुज्जत किया उन स्टेट्स पर जहाँ पर रसूलुल्लाह ने खत लिखकर इत्माम हुज्जत किया, तो बाद में सहाबा की तलवारों की शक्ल में वहाँ पे किया गया, इन्वेड किया गया। सर वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मौजूद होंगे कि जो लोग कंफ्यूजन का शिकार होंगे या जो लोग जानते पूछते हक का इनकार नहीं कर रहे होंगे वैसे कर रहे होंगे। वहाँ पे सर ये बात किस तरह से आती है कि वहाँ पे? जी आपका सवाल मैं समझ गया, सवाल आपका मैं समझ गया हूँ। देखें इसको भी समझ लेना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव ये वाज़े कर देना चाहिए कि सहाबा ने कोई अलग से इत्माम हुज्जत नहीं किया था, और कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई ख़त लिख के इत्माम हुज्जत नहीं किया। ख़त तो सिर्फ दावत की इब्तिदा थे। अरब में जब ये फ़तह मक्का के बाद वाक़या हुआ कि लोग जौक दर जौक ईमान ले आए, और वो रसूल जो जब खड़ा हुआ था मक्के में, जब उसका कोई एक साथी भी नहीं था, उस वक्त उसने मक्की सूरतों में कहा था कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, मैं आया हूँ और इस सरज़मीन में मेरा तौहीद का बोलबाला होगा, और जब मैं यहाँ से रुखसत होऊंगा तो तौहीद की दावत पे ये सरज़मीन खड़ी होगी। ये उनका डे वन से दावा था, ये वो कबूल हुआ। सो इसको आपको समझना चाहिए कि बेसिकली ये खुदा के पैगम्बर की वो दावत है कि जो वो शुरू से दे रहे थे जब कोई भी उनका साथी नहीं था। ये मटीरियलाइज़ हुई है जाके बिल्कुल आखिर में जब लोग ईमान लेके आए। तो ये जो इत्माम हुज्जत है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिख के नहीं किया, बल्कि अमलन अरब की सरजमीन में करके दिखाया। इट वाज अ विजुअल एक्सपीरियंस विच पीपल सॉ। रोम और ईरान के यहाँ आपको मालूम है कि वहाँ से एमिसरीज आते थे, कासिद आते थे, और वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों के दरमियान इंटरेक्शन होती थी। वहाँ और यहाँ के लोगों के दरमियान बहुत सारी बातों के एक्सचेंजेस होते थे। हमें पता है यहाँ के लोग वहाँ पे बतौर ये कह लीजिए कि काफ़िलों में जाते थे। तो वो उन्होंने वो जो पैगंबर का दावा था इत्माम हुज्जत के नतीजे में सरज़मीन अरब में दीन तौहीद का गलबा के बारे में जो उन्होंने क्लेम किया था वो करके दिखाया।
تو یہ وہ چیز ہے جس کو صرف صحابہ نے اتمام تک پہنچایا ہے اپنے زمانے میں، اور وہاں پہ یہ لازماً ایکسیپشن ہوئی ہوگی کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو جیسے اس موقع پہ مشرکین کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عین میدان جنگ میں کوئی کہہ دے جی کہ میں نے بات سمجھنی ہے، تو کہا گیا کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے اور آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو پھر الگ لے جاؤ، اس پہ تم پھر وار نہیں کر سکتے، اس کو تم پھر اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایگزیکٹلی پھر ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں ابھی جب بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ ہم کنجیکچر کر رہے ہیں بیکاز یہ بات قرآن نے کہی ہے، کہ انہوں نے بھی پھر وہ لازماً موقع دیا ہوگا اس کو، اور یہ کہا ہوگا اچھا اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے، لیکن اس اعتراض کو دور کرنے کے بعد پھر اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر آپ کا یہ انجام ہوگا۔ تو ایگزیکٹلی وہی چیز وہاں لازماً ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت روم اور ایران پہ خط لکھ کے کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، خط تو کچھ بھی نہیں ہے، خط تو صرف آپ کو آپ کی بات کو کی طرف متوجہ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ تھا۔ اس کے بعد 4-5-6 ہجری کے قریب خط لکھے گئے ہیں۔ عرب میں یہ واقعہ جب ہوا ہے فتح مکہ کے بعد جا کے تقریباً 10 اور 11 ہجری میں، تو یہ 4 سال گزرے ہیں۔ ان 4 سالوں میں دنیا سے مراد وہی جو ایڈجیسنٹ 12-13 اسٹیٹس ہیں عرب کے، انہوں نے اس کو آبزرو کیا ہے اور دیکھا، بتایا کہ وہ پیغمبر جس نے مکی دور میں جب وہ تنہا تھا جو دعویٰ کیا تھا وہ پورا ہوا، اور اب یہ چیز آگے بھی منتقل ہو جائے گی اگر انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ اسی وجہ سے دیکھیے وہ ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے کہ جس کے بعد آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب کہ ایک لشکر نے اس دائرے سے آگے قدم رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے روک دیا، آپ نے کہا کہ وی آر ناٹ آتھورائز ٹو گو بیانڈ دس پوائنٹ، کیونکہ یہیں تک ہمیں کہا گیا کہ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، اس سے آگے ہماری بھی ذمہ داری نہیں آئی فی الحال۔ تو یہ اتنا کلیئر کٹ تھا صحابہ کے زمانے میں بھی اور ان کے اپنے ذہنوں میں بھی کہ انہوں نے اس سے ذرا سا بھی انحراف نہیں کیا۔ Next question شرمین سلطانہ، کائنڈلی آپ اپنا مائک نہیں، ان سے بات تو ہو گئی ہے جی، سوری منی، کائنڈلی یو کین unmute your mic and ask your question. So I was wondering, what happened to the agnostics and the atheists during the prophetic era? There were very, very few agnostics and atheists in the prophetic era. You'd be surprised to know agnostics and atheists, you might be coming across them today in large numbers, but if you study the scriptures, you'll find out that there were very few people who did not believe in God or who thought that God is not comprehensible. The people who existed in Arabia in the prophetic era were ones who believed in God. The only thing is that they either believed in a lot of gods or they believed in God in a way which was not befitting for one God, like for example Trinity. So either there were people who believed in a variant version of monotheism, or there were people like the idolaters who believed in one, who believed in God, but with God they would associate other partners as well. So you'll hardly find any, because the reason here is that had there been agnostics and atheists in Arabia, the Quran would have definitely addressed them, and in the absence of any such address, we can safely say that they did not exist, at least in palpable numbers. Okay, makes sense. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is Hisham Qazi. آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا and ask your question. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم. کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو اسپیسیفک انسٹرکشنز تھی وہ صرف ان لوگوں کے لیے اس ٹائم کی تھی جو آپ نے پوائنٹس بھی بتائے، تو یہ کیوں اب کنکلوڈ ہوتا ہے یا اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں عرب لینڈ میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ چیز بھی انسٹرکشن صرف اسی ٹائم کے لیے کیوں نہیں تھی؟ یہ ہر وقت کے لیے یہ ہر وقت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو توحید کے لیے چن لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ پوری کی پوری دنیا میں ہر جگہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور عبادت گاہ بنے، لیکن اس کے باوجود ٹیمپرری بنیادوں پہ جیسے ایمبسیز ہیں آج بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، ان کو پریئر رومز کی اجازت دی جائے گی، لیکن کوئی چرچ یا ٹیمپل پبلک ورشپ پلیس جسے آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں بنایا جائے گا، بیکاز اللہ تعالیٰ کا منشا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک جگہ ایسی سلیکٹ کی تھی جس شوڈ بیکم اے سینٹر آف مونوتھیزم، اٹ شوڈ بی اے ماڈل سینٹر آف مونوتھیزم، اللہ تعالیٰ کی توحید کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہ ہو۔ اس میں فلسطین والا یہ انسٹرکشن فلسطین والے لینڈ کے لیے بھی تھی، صرف عرب لینڈ؟ جی دونوں کے لیے تھی، فلسطین والے لینڈ کے لیے بھی تھی، ظاہر ہے وہ ان سے ہم سے پہلے انہی کی ذمہ داری تھی،
یعنی میں نے شاید شروع میں تعارف جب کرایا تھا تو یہ بتایا تھا نا کہ حضرت ابراہیم نے اس اپنی ایک شاخ کو سیٹل کیا توحید کے مرکز کے لیے عرب میں، اور دوسرے بیٹے کو سیٹل کیا توحید کے مرکز کے لیے کنعان یا فلسطین کے اندر. یہ دونوں کو یہ حیثیت حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے اس حیثیت کو ختم کیا تو ظاہر ہے ان کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا گیا. اب وہ ہسٹوریکلی ایک بات ختم ہو گئی، وہ پھر شفٹ ہو گئی سرزمین عرب کی طرف، اور اب یہ حیثیت اسی کو حاصل ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی عبادت گاہ نہیں بنائی جائے گی، پبلک عبادت گاہ، لیکن وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا ایمبیسڈرز ہوتے ہیں یا ان کا اسٹاف ہوتا ہے، تو دے کین ہیو دیئر پریئر روم ود ان دیئر پریمیسز، بٹ دے کین ناٹ بی اینی پبلک پلیس آف ورشپ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن از ذوالفقار احمد. کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مدینہ میں بہت ساری یہودیوں کے قبائل تھے اور کچھ کرسچنز بھی تھے اطراف میں، تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ حج کے لیے جایا کرتے تھے؟ نہیں جاتے تھے. ان کے ہاں حج جو ہے وہ بہت پہلے ہی موقوف ہو گیا تھا، اور حج کے بارے میں کوئی ہمیں ملتا نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے، اگرچہ حضرت ابراہیم کی وہ چھوڑی ہوئی سنت ہے، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ جو جوز اور کرسچنز ہیں انہوں نے بعد میں اس پہ عمل کیا ہو. اس کی آپ مثال ایسے سمجھیے نا کہ قرآن مجید نے نماز کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا اضاعوا الصلاۃ، کہ ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اس کے ارکان کو ضائع کر دیا، یا اس کو جیسے کہ اس کو پرسکرائب کیا گیا تھا اس کو آفر نہیں کیا انہوں نے. تو جیسے نماز کا تو انہوں نے حلیہ تبدیل کر دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حج ان کے ہاں ایک بالکل ہی بھلائی ہوئی چیز بن کے رہ گیا تھا. نہیں، حج کا کوئی ایویڈنس ملتا ہی نہیں کسی جگہ پہ، زبور میں یا نہیں. ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ بعض، جیسے حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں آئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قبر بھی اس کے پاس ہے، لیکن بہت کوئی صریح ہمیں اس کا معاملہ نہیں ملتا. حضرت ابراہیم کے بعد شروع میں یہ حج ہوتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ عبادت کانسیپٹ میں تو رہی لیکن عمل میں ختم ہو گئی. جی چلیں، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اگلا کوشچن جو ہے وہ اجمل صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن جو ہے یہ آپ نے جو آج کی سلائڈس تھیں اس کے اندر 3:55 جو ہے آیت اس کے حوالے سے تھا، تو وہ میں پورا آیت نہیں میں پڑھ رہا تھا، اس کا جو آخری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ I shall place those who follow you, means follow you means Jesus, superior to those who reject faith till the day of resurrection. جی. So when we use the word till the day of resurrection or the followers of Jesus as superior to those, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کچھ صحیح سمجھ نہیں ہے. اس کا مطلب وہی ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ جوز پہ ہمیشہ غلبہ رکھیں گے. جوز نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا، کرسچنز نے آپ کو ایکسیپٹ کیا. جو کرسچنز ہیں وہ آپ کے فالوورز ہیں، جوز آپ کے ریجیکٹرز ہیں. تو قیامت تک کرسچنز جو ہیں وہ ہمیشہ بحیثیت قوم کے جوز پر غالب رہیں گے. مسلمانوں کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے، تو یہ کرسچنز اور جوز کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ میں دوسرا کوشچن تو نہیں میں پوچھ سکتا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے ایک کوشچن کیا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ خدا کی اسکیم کے تحت جو ہے جو ہٹلر نے وہ سزا دی. تو اگر خدا کی نہیں، اب آپ یہ اگلا سوال کر رہے ہیں یا میں اسے فالو اس لیے کہ انہوں نے جو سوال نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ مسلمان کیوں نہیں کر سکتے. جی یہ مطلب ہے خدا کی اسکیم کے تحت اگر ہٹلر کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے. نہیں، خدا کی اسکیم کے تحت تو وہ کر سکتے ہیں. میں تو یہ نہیں رہا، میں کہہ رہا از خود اس کا اقدام نہیں کر سکتے. خدا کی اسکیم میں تو ایسا ہوا ہے، آٹومن ٹرکس نے بھی یہ کام کیا ہے، عثمانی ترکوں نے بہت سارے اس طرح کے معاملات کیے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پلان کر کے آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم حملہ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. خدا آپ کو استعمال کر لے کسی کام کے لیے، یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ عائشہ شیخ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور کوشچن کریں. سر اگر آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کرسچنز تو جیزس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ تو شرک ہے ان the basic attributes of God. تو why wouldn't we consider them مشرک؟
یہی تو وہ بات ہے جو قرآن مجید نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان اسپائٹ آف بینگ گلٹی آف ریگارڈنگ جیزس ٹو بی اے سن آف گاڈ، کیونکہ اس کو وہ توحید کا ایک کمپلیکس تصور ہے ان کا، جس میں وہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہیڈ ہے جس کے اندر یہ تین شامل ہیں، یہ ایک ہی خدا ہے جس کی تین مینیفیسٹیشنز ہیں. سو اس کی وہ تعویل میں گرفتار ہیں. تو اس کو قرآن مجید نے ایکسیپٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک ڈیوینٹ شرک ہے. میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی تھی کہ مسلمان توحید پرست ہے نا، لیکن وہی مسلمان جاتا ہے اور ایک پیر صاحب کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، لیکن ہے وہ مسلمان ہی، بہرحال توحید پرست ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بگڑا ہوا توحید پرست ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ تو توحید کے بالکل منافی ہے. تو بالکل ایسے ہی کرسچنز بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن جیسے وہ مانتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ خدا کو ایک سے زیادہ مانیں. تو خدا نے چونکہ وہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ وہ شرک نہیں کر رہے، مشرکین عرب they admitted to shirk, then these Christians they never admit to shirk. وہ کہتے ہیں مونوتھیسٹ ہیں. تو خدا نے ان کی بات کو آنر کیا اور مانا ہے. یہ ضرور کہا جی کہ آپ کا یہ مونوتھیزم جو ہے یہ کسی طرح لگتا نہیں ہے مونوتھیزم ہو، بیکاز اس میں تو آپ سری طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ تعویل میں مبتلا ہیں، وہ مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ توحید ہی پہ کھڑے ہوئے، لیکن توحید کو ایک غلط انداز سے ایکسپلین کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں تو وہ توحیدی کانسیپٹ کو مانتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو بہرحال توحید ہم نہیں مان سکتے. سو اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو مسلمانوں کے عمل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہت سارے مسلمان کہنے کو وہ بالکل توحید پرست ہیں، لیکن بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جو مشرکانہ کام ہو، لیکن اس سے وہ مشرک نہیں ہو جاتے. اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں توحید پرست، ان سے شرک سرزد ہو جاتا ہے. دے آر گلٹی آف پالیتھیزم ایٹ ٹائمز، بٹ دس ڈز ناٹ میک دیم پالیتھیسٹس. کیونکہ ٹو بی اے پالیتھیسٹ یو ہیو ٹو ایڈمٹ ٹو دیٹ کریڈ، یو ہیو ٹو سیلف ایڈمٹ کہ ہاں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ خدا کو مان رہے ہیں. یہی وہ باریک فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج بھی کرسچنس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، جبکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کمال ہے کہ پورا قرآن خالی ہے. The whole of the Quran is devoid of any mention of the people of the book as being Christians, as being mushriks. Thank you, sir. Thank you. اگلا کوشچن خواجہ سہیل، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور کوشچن کریں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آج کے لیکچر میں یہ بحث ہوئی ہے کہ قرآن کے کچھ آیات جو مس انٹرپریٹ ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے آج بھی غیر مسلم جو ہیں ان کا حرمین میں داخلہ منع ہے، اور ہمارے پروفٹ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ نہیں، پروفٹ کے زمانے میں تو تھا ایسا. دیکھیے پروفٹ کے زمانے میں تو تھا، جب انہوں نے ان کو تو سزا کے طور پہ یہ کہا گیا نا، لیکن یہ میں نے ایکسپلین کیا یہ سزا ان لوگوں کے لیے تھی جو پروفٹ کے مخاطبین تھے. اس کو ہم نے نہیں سمجھا اور آج بھی جاری رکھا ہوا ہے. آج بھی جاری رکھا. تو اس میں یہ ہمارے 1400 سال میں بیسیوں ادوار گزرے ہیں مسلمانوں کے، جس میں انہوں نے حکومت بھی کیا، ہزارہ اس میں اسکالرز بھی گئے ہیں جن کی تحریر بھی لوگ پڑھتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے صحیح طریقے سے سمجھی جا سکی ہو اور اس دور میں اجازت ملی ہو کسی کو. نہیں، دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں اور موقع پہ ایکسپلین کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو یہ آیات ہیں کبھی موضوع ہی نہیں رہی مسلمانوں کا، کیونکہ آپ غلبے میں رہے زیادہ تر، اور پھر آپ کا جو شغف تھا وہ زیادہ تر تصوف اور فلسفے سے ہو گیا. تو قرآن ایز اے بک ہمارے ہاں بہت کم زیر غور رہا ہے. یعنی ہم نے حفظ و تلاوت کی چیز اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، زبانی ہم یاد کر لیتے ہیں، مردوں کو بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں، بچی رخصت ہو تو سر پہ رکھ دیتے ہیں. ایسا بہت کم ہوا ان 14 سینچریز میں کہ جب قرآن مجید براہ راست غور و فکر کا موضوع بنا ہو. یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے جو ہماری ہسٹری میں ہو گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ بہت پہلے ہی یہ سچویشن ایسی نہ ہوتی. لیکن پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر غور کرنے سے جو آنکھیں بند کیں، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے ان آیتوں کو ایک مرتبہ جب کسی نے کوئی رائے قائم کر لی تو بس اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ بھئی یہ پروفیٹک دور کی ایک چیز تھی جس کو اس زمانے کے لوگوں نے قائم کر لیا. اب یہ وہ قانون ہمارے لیے ہے نہیں. اس کی سمپلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وی ڈڈ ناٹ ریفلیکٹ آن دا بک آف گاڈ ایز وی شوڈ ہیو، اینڈ دس از ون آف مائی لیمنٹیشنز. یہ میرا ایک ہم سب کا اظہار ہے، ایک غم ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یہ تاریخ کا واقعہ ہے. اگلا کوشچن جو ہے جی ریحا رمضان، کارلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور کوشچن کریں. So my question is that Mushrikeen of prophetic era got punishment in the form of the worldly accountability, and we have to accountable at the day of judgment. But what's about the Mushrikeen of today era? They people don't have any prophet to whom they can follow or not. So what would be the criteria? ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی تھی.
बनी इस्माइल की है अब, जो उनकी एक्सटेंशन में हम भी पाए जाते हैं, अगर हम वो ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको, अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको कोई उज़र की वजह से उनसे कोई मामला ऐसा करे तखफीफ़ का। लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला उनसे पूछ सकते हैं। मसलन जो आपके बातिन के अंदर, आपकी इंट्यूशन के अंदर एक खुदा का तसव्वुर मौजूद है, वो क्या आपने उसको गौर किया, उसको मस्त तो नहीं किया आपने। इस तरह हक़ व बातिल के बारे में जो आपके अंदर आपकी कॉन्शियस है, आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया। तो लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है उनको ये रियायत भी मिलेगी कि जो सच का पैगाम या कुरान का पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी थी अहले ईमान की, वो अगर उन्होंने सरअंजाम नहीं दी, बहुत सारे सवालों के जवाब उनको नहीं मिले, तो ऐन मुमकिन है कि उनका साथ बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला माफ़ी का मामला करें। लेकिन ये खुदा ही कि ने बहरहाल डील करना है। हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरा करके उनको एक उज़र दे दिया है, और इसमें उल्टा ये होगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि हमने अपनी कलेक्टिव हैसियत में वो काम क्यों नहीं किया। ये ज़ाहिर ज़िम्मेदारी कलेक्टिव हैसियत में आयद होती है दूसरों को दीन पहुँचाने की, ना कि इंडिविजुअल हैसियत में। तो उस लिहाज से हम भी अकाउंटेबल ठहर जाएंगे। ऐसा तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आज बेखबर हैं और मुस्लिम्स को बिल्कुल ऐसे ही है, अपने सेक्ट्स में ऐसा ही है। तो इनको अल्लाह ताला कभी भी ऐसे, अल्लाह ताला जस्ट हैं, अल्लाह ताला इंसाफ पसंद हैं। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि अगर वो रियायत के मुस्तहिक होंगे तो उनको रियायत नहीं मिलेगी, उनको रियायत मिलेगी लाजमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन सकलैन साही, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, this is the first time attending your online lecture and it has been a wonderful experience. Can you hear me clearly? आपको आवाज़ ठीक आ रही है सर? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन बेसिकली जो है ये जो नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारे सोशल मैनरिज्म है उससे रिलेटेड है, लेकिन उसके कुछ सब पार्ट्स हैं जिनका गलबन आंसर यस नो में ही बनता है। तो क्या मैं सब पार्ट्स तीन सब पार्ट्स हैं, क्या वो तीनों सामने रख दूं या सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूं? नहीं, आप रख दीजिए। जी सर। सर पहला मेरा पार्ट ये कि यानी अगर हम किसी नॉन मुस्लिम से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू से, वो हमें कहता है जी नमस्ते हाथ जोड़ के, तो क्या हम उसको रिस्पॉन्ड लाइकली कर सकते हैं या हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना? नहीं, आप ज़रूर उसको दुआ दीजिए, आप उसको अस्सलाम वालेकुम कहें। अगर वो आपको सलाम, अगर आप पहल करते हैं तो आप उसको कह सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि नमस्ते का एग्जैक्टली मतलब क्या है, अगर उसका मतलब ग्रीटिंग ही है तो आप जवाब भी कह सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जो शिर्क की तरफ अगर आपको नहीं लेके जाती, आप उस सारी ग्रीटिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो महज अगर महज वो एक वेलकम का जुमला है नमस्ते, आप चेक कर लें उसका लुगत में क्या मतलब है। इफ़ इट्स जस्ट अ वेलकमिंग नोट देन इट्स फाइन, आई थिंक यू कैन यूज़ इट। सर सेकेंडली, अगर किसी नॉन मुस्लिम के घर फौतगी हो जाती है हमारे मोहल्ले में जाने वाले, तो उनसे अगर अफसोस करने जाएं तो जिस तरह मुसलमानों में कि फातिहा कहनी है, कहना जी अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, उधर हमारे क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? उनके आप दुआए मग़फ़िरत करें और उनके लिए वैसे ही दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको, अगर उनके पास कोई उज़र है तो उनको उसको कबूल फरमा, और आपकी तरफ से एक सिफारिश चली जाएगी। अल्लाह ताला ने करना तो वही है जो अदल के मुताबिक है, लेकिन आपको ज़रूर दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए हर हाल में। यानी मुशरिक की डेथ के लिए भी अगर हमें नहीं मालूम। देखिए मुशरिक, देखें जिस चीज़ की हमें रोका गया है वो मुशरिकीन अरब, जिन पे हुज्जत तमाम हो चुकी हुई थी, जिन पे पैगंबर ने हुज्जत तमाम कर दी थी, जिनको अल्लाह ताला ने मुजरिम ठहरा दिया था, उनसे रोका गया है। ये जो आपके सामने के मुशरिक हैं, ये बेचारे पता नहीं किस, जैसे आपने कहा बेखबर हैं, इनको मालूम नहीं कि किस तरह से क्या मामला हो रहा है, ये उस कैटेगरी में नहीं आते। इनको तो हमें लाजमन दुआ देनी चाहिए। अभी वो कोई इंडियन एक्टर, जी मैं इसलिए बात कर रहा था, अभी बहुत सारे सवाल इससे मौसूल हुए थे। कोई इंडियन एक्टर ने खुदकुशी तो एक अलग एलिमेंट है, ज़ाहिर है वो तो कोई भी करे, उसके बारे में हमें ये, वो कत्ल ही के मुतरादिफ है, और कत्ल से हमें रोका गया है, कत्ल नफ्स से रोका गया है। चाहे आप किसी और को कत्ल करें, चाहे अपने आप को कत्ल करें, लेकिन दुआ देना एक ऐसी चीज़ है कि जो आप बहरहाल किसी भी पहलू से किसी को दे सकते हैं। खुदा ने आपकी दुआ अगर आप करेंगे तो कबूल तो उन्होंने अपने उसूलों पे करनी है, आपके कहने से वो उन्होंने कबूल नहीं करनी। आप तो सिर्फ अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, आप चूंकि इनके सवाल रिलेटेड हैं तीनों, मैं इस वजह से आपके सवालों को कह रहा हूँ, बिकॉज ये तीनों वो नॉन मुस्लिम्स कैटेगरी से आते हैं। आप अपना तीसरा वाला भी रख दीजिए। हाँ जी सर, लास्ट पार्ट ये कि अगर मेरी दोस्त नॉन मुस्लिम है, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है, तो क्या मेरे ऊपर ये पाबंदी आयद होती है कि मैं उनको बिठा के कहूं कि यार आप इस्लाम एक्सेप्ट करो, उनके पीछे लग जाऊं उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें पता है
آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ اگر آپ کر سکیں تو ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پیش کیجیے اور ان سے کہیے کہ بھئی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور یہ بھی سب کے لیے ہے. آپ جیسے بائبل پڑھتے ہیں, اگر آپ پاس ٹائم ہو تو کبھی قرآن بھی پڑھ لیں. سب سے اچھی دعوت خود قرآن مجید کو ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے دی جا سکتی ہے. لیکن جو ٹپیکل ایک جو اسٹائل ہے دعویٰ کا, نہیں اس کی نہیں بالکل بھی نہیں. آپ پہلے دوستی کیجئے, موقع آئے تو دیجئے, ہو سکتا ہے موقع نہ آئے, ہو سکتا ہے دیر سے آئے. آپ ایک نارمل طریقے سے پروسیڈ کیجئے. ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, آپ اس کا جواب دیں گے, تو ایک مناسب موقع کا بھی انتظار کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, سو نائس آف یو, تھینک یو. تھینک یو. اگلا کویشچن جو ہے وہ عبداللہ, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کویشچن کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ تھا کہ جو کام کچھ آپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سر عبداللہ بھائی ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. کائنڈلی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو پارٹیسپینٹ سن رہے ہیں وہ مائک ان میوٹ رکھیں. کسی کے ایک دو دفعہ مائک ان میوٹ نہیں ہوا تو اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. نہیں, آپ کا مطلب ہے میوٹ رکھیں. جی, کہ فاطمہ زاہد صاحبہ جو ہیں ان کا مائک کے 2-3 دفعہ ان میوٹ رکھیں. سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بتائی نا آیت جس میں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو فالو کریں گے ان کو ہم سپیریئر رکھیں گے, ان پر جو ان کو فالو نہیں کرتے ان کی قیامت تک الہ یوم القیامہ کے الفاظ ہیں اس میں. جی, اس میں کوشچن یہ ہے کہ مجھے صدر میں ہمارے یہ پایا جاتا ہے المسیح دجال کا مسئلہ. اس میں جو مسلمان واپس آئی ہیں جیوز کے لیے, وہ کس طرح واپس آئے گی؟ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ قرآن مل جائے, چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ملے؟ مجھے آپ کی آخری بالکل سمجھ میں نہیں آئی. آخری جو آپ نے جملے 2 بولے ہیں, آواز بالکل نہیں آئی. عبداللہ بھائی آپ کا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی 2 مائکس آن ہیں جس کی وجہ سے کہ کمیونیکیشن میں پرابلم ہو. ایکو آ رہی ہے. ہاں, ایکو بہت زیادہ آ رہی, اس سے آواز آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, کویشچن سمجھ نہیں آ رہا. جی اب صحیح ہے, اب ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح تصور پایا جاتا ہے ہماری مذہبی فکر میں کہ مسیح دجال کوئی پرسنالٹی ہے, اس نے آنا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے کنگڈم آف سلیمان جو ہے جیوز کی وہ واپس آئے گی یروشلم میں جو ہے قبضہ کر کے پوری دنیا کے لیے, چاہے کچھ عرصے کے لیے ہو لیکن وہ واپس آئے گی. تو یہ کیا اس قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے وہ سپیریئر رہیں گے جو عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں اور جیوز سپیریئر نہیں رہیں گے؟ نہیں, ایسے یہ کلیم کسی نے نہیں کیا. وہ تو مسیح و دجال کے بارے میں یہ کلیم نہیں کرتے, وہ مسیح کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جب دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر مذہب جو ہے وہ اپنی اصل پہ قائم ہو جائے گا. تو یہ مسیح دجال ایک بالکل الگ فنامنا ہے. ان کے ہاں یہ حضرت مسیح کا دوبارہ آنا جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اس سے بالکل کلیش کرتا ہے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں اس میں بتایا کہ اس طرح کی کوئی ایونٹ جو ہو غلبے کا, وہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا, بلکہ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اسی کے تحت وہ رہیں گے اور آخرت کے آنے تک جو معاملہ ہے وہ یہی رہے گا کہ جو کرسچنز ہیں وہ جوز پہ غالب رہیں گے. صحیح. اگلا کویشچن جو ہے وہ نشاط شفقت, کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور کویشچن کریں. السلام علیکم سر, again a very brilliant lecture. I as a lawyer am only concerned with one thing. The generation of the prophetic era suffered in this world and as we know will once again be accountable at the time on the day of judgment. Wouldn't that be double jeopardy for them while we living in the post-prophet era would be subject to punishment only once? نہیں, دیکھیں ان کو پریولیج حاصل تھی کہ دیور ایڈریسیز آف دا پروفٹ, اور ان کے زمانے میں رہ رہے تھے. یہ پریولیج ہمیں تو نہیں ہے نا, تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہے. یو سی, ہمیں وی نیور نیو دا پروفٹ ڈائریکٹلی, وہ بالکل سامنے ان کے کھڑے ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ سخت رہی ہے. اور یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو ایمان لے کے آئے, اٹ گوز بوتھ ویز. لیکن وی آر پیپل ہو آر ناٹ دیٹ کلوز ٹو دا پروفٹ ہسٹوریکلی, تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. ان کے ساتھ تو آپ سمجھ لینا کہ سامنے سورج ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں ماننا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ نادیہ آزاد, کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کویشچن کریں. میرا یہ
सवाल है कि जैसे आपने बताया कि ये जिम्मेदारी बनी इसराइल पे थी और अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनी इस्माइल पे है, तो शायद कुरान से जो समझ आती है वो ये कि बनी इसराइल ने ये जिम्मेदारी सही नहीं उठाई, तो फिर ये बनी इस्माइल पे हो गई है। तो एक बनी इसराइल ज़ाहिर एक कौम थी, एक पुराना ज़माने की बात थी, वो कितने सदियों पुरानी की बात थी, तो अभी भी वो लोग उसी तरह ढूंढ रहे हैं और हमेशा ही ढूंढ रहेंगे? क्या उस बनी इसराइल के जो लोग हैं, क्या अब वो अपनी कोई रिडेम्पशन का कोई तरीका है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अगर वो देखें, उनका जो एक बड़ा जो जुर्म था वो ये था कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया था ना, आखिरी प्रॉफिट के तौर पे। आज अगर वो उस इनकार से निकल आएंगे तो उनकी रिडेम्पशन हो जाएगी, वो मुसलमान ज़ाहिर है उसके नतीजे में हो जाएंगे, और फिर वो उस ज़िल्लत से निकल आएंगे, उस सज़ा से भी निकल आएंगे। उनकी रिडेम्पशन का यही तरीका है कि जिस चीज़ का उनकी अवलीन नस्लों ने इनकार किया था उससे बाहर निकल आएँ। और बनी इस्माइल अगर अपनी हटता है जिस तरीके पे उसको अल्लाह ने रहने को कहा है, तो अगेन आप लाइक यू आर सेइंग कि वो मगलूब हो जाएंगे, या अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक उनके साथ मामला करते रहेंगे, लेकिन अगेन वही है कि वो स्ट्रेट पाथ पे रहेंगे तो दिल भी जी हाँ, वो दिल जी डोमिनेंट पीपल, ये हक और अदल का निज़ाम अगर उनके अंदर रहेगा और वो उसी चीज़ के लंबरदार रहेंगे तो तकवीनी तौर पे खुदा इसका बंदोबस्त कर देंगे कि दे विल राइज वंस अगेन। अगला क्वेश्चन, अब ये कुछ लोगों ने सेकंड क्वेश्चन उनके आ रहे, लेकिन जिन लोगों ने पहले अपना क्वेश्चन करना है वो कर ले, और उसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे। शहराम सुहेल, काइंडली आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अल्लाह ताला ने ये हम पर बनी इस्माइल पर जो एक जिम्मेदारी है तौहीद के प्रचार की, क्या वो सिर्फ बनी इस्माइल के लिए खास है या वो तमाम लोगों के लिए? एक तो तबलीग है जो सबको करनी है, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र की तरह हम पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन एक बड़े से का बंदा जैसे मेरे खानदान वालों ने इस्लाम कबूल किया, अब क्या इस मिशन का हिस्सा मैं भी बनूंगा कि हम तो ईद का प्रचार करें जिस तरह नबी करते थे? एक नबी का जो मिशन था। नहीं, आपकी जो जिम्मेदारी है जी, आपका सवाल मैं समझ गया, आपकी जिम्मेदारी आपके अपने माहौल तक सच की गवाही देना है, जहाँ जहाँ आप जिनको जानते हैं, आपको दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तफसील अगर आपने जाननी हो तो मेरे उस्ताद ने जो किताब लिखी है मीज़ान, उसमें कानून दावत एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आम आदमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपके अपने माहौल में जो आप सच की गवाही दे सकते हैं, अच्छाई की गवाही दे सकते हैं, वो दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी उलमा की अलग है, रूलर्स की अलग है, इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा की अलग है, आपकी अलग है। तो ये चारों कैटेगरीज हैं, इनको अलग अलग आपको देखना चाहिए। आप फॉल और हम सब फॉल करते हैं, यानी जो लोग आम आदमी की ज़िंदगी बसर करते हैं, कि वो अपने माहौल में सच्चाई की गवाही दें। जी अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ी सी, तो अगर तो ये सबका मिशन का हिस्सा बनना, सबने बनना इस मिशन में, मतलब एक नबियों का मिशन था ना ये, कि उनका काम ये है कि लोगों को बताना कि अल्लाह है, क्या अकीदा आखिरत और ये सब चीजें, तो फिर इस तरह तो वो जो गांधी साहब का नैरेटिव है वो तो फिर कमजोर है। कि अगर आपको कि ये जो आपके भी पॉइंट से मैंने देखा था कि जो इस्लाम की जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है उसको कायम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर ये मिशन वाकई हमारा सबका है तो हम में से लोग ये कह सकते हैं कि यार हमें एक ऐसी सल्तनत रियासत जरूर कायम करनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ इस्लाम की हाकमियत हो, चाहे चाइना में भी मुसलमान है वो वहाँ पे शुरू कर दे, अमेरिका में वो वहाँ पर शुरू कर दे, जो जहाँ जहाँ रहता है वहाँ, क्योंकि ये मिशन तो उसी तरह अच्छे तरीके से आगे निकल सकता है, वरना तो उसको निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको नहीं देखें, उसके लिए हमें कोई कुरान की नस चाहिए ना, अपनी जिम्मेदारियों का तयन करने के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि हमने कोई हुकूमत कायम करनी है, पहले तो वो कुरान से मालूम करेंगे ना कि वो है या नहीं है। तो ये तो हमने बहुत रिसर्च के बाद दिखाया कि ऐसी कोई जिम्मेदारी मज़हब ने आप पे आयद नहीं की, और जो आप पे जिम्मेदारी आयद की है वो स्कॉलर्स की अलग है, उम्मत की अलग है, रसूल की अलग है, और आम आदमी की बिल्कुल अलग है। हम आम आदमी हैं तो हमें अपने माहौल में सच की गवाही देनी है, तौहीद की गवाही देनी है, जहाँ मौका मिले उस बात को करना है। इससे ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन जो है शाहजमान शाहिद, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। सर मैं पूछना चाह रहा, पहले भी क्वेश्चन किया था तो मैंने दोबारा एंट्रेस किया, तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि जब एक दफ़ा जो इन रियासतों पर रसूलुल्लाह ने खत वगैरह लिखे थे और उन पे सहाबा किराम ने इन्वेड किया और वहाँ पे क्या नाम है हुकूमत कायम कर ली, तो सर जब वहाँ से हुकूमत एक दफ़ा ख़त्म हो गई
تو اب دوبارہ سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ اسی اسکیم کے تحت تھا, وہ ہو گیا, اس کے بعد وہ آپ نہیں کر سکتے. یہی تو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ خدا کی اسکیم کے لحاظ سے جب ہو گیا تو اس کے بعد آگے کا جو معاملہ ہے وہ پھر عام حالات پہ چھوڑ دیا جائے گا. وہ ظاہر ہے کسی وقت وہ کنٹری بھی انویڈ ہو سکتی ہے, کسی وقت کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے تھا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کویشچن فاطمہ زاہد, کائنڈلی آپ اپنا مائک میوٹ کر کے کویشچن کیجیے. شکریہ. السلام علیکم سر. بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے, کوئی ضرورت نہیں ہوتی, خود ہی آنسر مل جاتے ہیں. لیکن میرا بیٹا اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا, وہ بہت اچھا اسپورٹس مین ہے. ہم چونکہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو اسے بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو مجھے بتا رہا تھا کہ ماما, میرے فرینڈ نے بتایا کہ نمستے کہتے ہیں کہ روح کو, ہم تمہاری روح کو پوچھتے ہیں. تو جی اگر یہ مطلب ہے, اگر یہ مطلب ہے تو پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ریسرچ ضرور کر لیں, تحقیق ضرور کر لیں کہ یہ ٹھیک سمجھا ہے انہوں نے کہ نہیں. لیکن اگر یہ بات صحیح ہے, جی فرمائیے. جی سر, وہ ایکچولی وہ کوشچن ذرا مجھے کلاس میں, میری یہاں پہ ایک اور کلاس ہوتی ہے زوم کی, انہوں نے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے. نہیں, یہ آپ اگلا کوشچن کر رہی ہیں تو پھر یہ آپ کو اجازت لینی پڑے. میں اس سے جی اس کے لیے مجھے ڈیٹیل چاہیے, تو آپ کی میں کسی ویڈیو پہ جا کے یہ دیکھ لوں گی انشاءاللہ جب آپ مجھے چاہیں. تو میں, کیونکہ میری جو کرسچن ٹیچر تھی اس نے کچھ ایسا کہا تھا کہ جو مجھے, کہ میرے پاس آنسر نہیں تھا کہ میں اسے نہیں, آپ بے شک پرسنلی مجھ سے پوچھ لیجیے گا. چلے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بھائی, ابھی ویسے سب لوگوں کے سیکنڈ کویشچن ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں عدیلہ اسد ہیں, جن کا شاید پہلے سوال نہیں ان کا, یعنی وہ پہلی مرتبہ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے جی انہوں نے کیا ہے, لیکن ان سے لے لیتے ہیں سوال. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ. جی میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں ابھی بالکل وائنڈ اپ کر دینا چاہیے, بیکاز یہ ہمارا ٹائم بھی اتنا ہی ہے. جو سیکنڈ کویشچنز ہیں وہ پھر آپ لوگ ویسے جو ہمارے گروپ میں کر سکتے ہیں آپس میں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملتا رہے گا. تو عدیلہ اسد, کائنڈلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے آپ سوال کر لیجیے. شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں. تھینک یو. میرا یہ پہلا ہی کویشچن ہے, آج میں نے ہینڈ ریز نہیں کیا تھا. میں انتظار کرتی ہوں کہ شاید میرا سوال کوئی پوچھ ہی لے, اور کسی نے بلکہ پوچھ بھی دیا. مجھے بھی تھوڑا سا ایسی میں کنفیوژن ہے کہ شرک وہ لوگ نہیں کرتے, کرسچین جیسے مشرک انہیں نہیں کہا گیا, لیکن پھر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا کہتے ہو. تو پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں جج نہیں کر رہا, اور ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے. یہی تو کمال ہے, یہی تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ انہوں نے ان کے بات کو مان لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تعویل کے جھنجھٹ میں گرفتار ہیں, یہ کنفیوز ہو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن چونکہ یہ منہ سے نہیں کہہ رہے, دل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تو ہم ان کی بات کو یقین کریں گے. یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے گہرائی میں جا کے. دیکھیں مشرکین عرب کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہاں خدا ایک سے زیادہ ہیں, تو قرآن, اور وہ اس لیے ان کو مشرک کا ورڈ کہہ دیا گیا کیونکہ وہ خود بلیو کرتے تھے. کرسچنس خود نہیں مانتے اس چیز کو. وہ آپ کو اگر آپ کبھی کہیں گے بھئی آپ پولیتھیسٹ ہیں, تو آپ کے وہ پیچھے پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے ہم مونوتھیسٹ ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. یہ ایک خدا کو ماننے کی شکلیں ہیں کہ وہ 3 خداس کی مینیفیسٹیشنز ہیں, اس کی بہت ساری تعویلات کریں گے. تو وہ تعویل کے گورکھ دھندے میں گرفتار ہیں. تو قرآن نے اس کو آنر کیا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک کمال وسعت ہے جو ظاہر ہے ان کی اگر نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی, کہ انہوں نے جو ورڈز ان کے ہیں ان پر بلیو کرتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ ہاں یہ دل سے تو ایک خدا کو مانتے ہیں, چاہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ایک خدا کو ماننے والی نہیں ہے, یہ ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والی. میں دیکھیں بار بار آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایک مسلمان جو ایک خدا کو مانتا ہے اور جا کے کسی قبر پہ سجدہ کرتا ہے, کسی پیر صاحب کی قبر پہ, اور یہ کہتا ہے جی کہ میری مراد تو یہ پوری کریں گے, وہ بھی تو یہ کام کر رہا ہے نا. لیکن بہرحال ہم کہتے ہیں یہ بگڑا ہوا توحید پرست ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہم کرسچنس کو کہیں گے یہ ہیں تو توحید پرست, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اصل میں شرک ہے, لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوینٹ مونوتھیسٹ, یعنی یہ بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں وہ توحید پرست اصلاً. ایسے ہی جیسے بہت سارے ہندو توحید پرست ہیں. آپ کو میں شاید پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہندوازم کی جو آغاز ہوا تھا, بالکل وہ وید سے ہوا تھا, وہاں آپ کو توحید ملے گی. آہستہ آہستہ یہ جو تریمورتی آپ سنتے ہیں, ان کے یہاں برہما, وشنو اور کرشنا, جو انہوں نے بھگوان کے پھر 3 روپ بنا دیے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے, ایک عذاب دینے والا ہے, اور ایک
آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے، انہوں نے پھر گاڈ ہیڈ کو تقسیم کر دیا 3 میں، تو وہ تو شرک آ گیا وہاں پہ، اسی کو تریمورتی کہتے ہیں وہاں پہ. تو لیکن یہ جو ٹرینٹی ہے تریمورتی میں یہ فرق ہے. ٹرینٹی میں بھی 3 خدا ہیں ہمارے لحاظ سے، تریمورتی میں بھی 3 ہیں، لیکن وہ 3 کہتے ہیں کہ یہ 3 ہیں، اور یہ 3 کہتے ہیں کہ یہ 3 نہیں ہیں، یہ ایک ہی کا اصل میں مینیفیسٹیشن ہے. تو اس کو تھوڑا گہرائی میں جا کے آپ سمجھیں، اور خود قرآن مجید کو اور اللہ تعالیٰ کو بہرحال ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ کیسے اس باریک فرق کو انہوں نے ملحوظ رکھا اور ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کی. مطلب ہم بالکل اس ججمنٹ میں نہیں پڑھیں، نہیں آپ نہیں یہ تو نہیں ہے، آپ ججمنٹ میں پڑھیں، اور وہ کیا ججمنٹ ہے کہ وہ مونوتھیسٹ ہیں. یہ ججمنٹ خدا نے آپ کو بتا دی ہے. جی آپ کو ماننا ہے کہ وہ توحید پرست ہیں. تو سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود بھی کچھ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کنفیوزڈ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں بالکل کلیئر ہے. دیکھیے یہ تو اختلاف ہو گیا نا، اپنی بات تو آپ ان کی زبان میں نہیں ڈال سکتے. دے آر ایبسلیوٹلی کلیئر. وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، یہ توحید ہی ہے، اپنا علاج کروائیں. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات وہ نہیں سمجھ رہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی منصفانہ بات کی ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے، کہ چونکہ یہ ایڈمٹ نہیں کرتے شرک کو، ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے سر. سر اس کو باقی میں بہت گہرائی سے سمجھنے والی بات کہی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. چلو جی میرا خیال ہے آپ اس کو ہم کر دیں انشاءاللہ. جو سیکنڈ راؤنڈ آف کویسچنز ہے وہ لوگوں سے ہی کہیں گے، یا وہ اگلے سیشنز میں کر لیں یا وہ پرسنلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اور آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ اس کلاس میں بھی شیئر کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ بھی شیئر کر دیا گیا ہے. اگر لوگ جوائن کرنا چاہیں تو اس لنک سے جوائن کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی تھی، واٹس ایپ گروپ مجھے نہیں کوئی ملا. میں نے کیا آپ نے نمبر شیئر کیا تھا کوئی؟ جی آپ اگر اس کلاس کی چیٹ میں جائیں تو وہاں پہ میں نے لنک شیئر کیا تھا تاکہ آپ اس کو لنک آج کی چیٹ میں ہے. جی آج کی چیٹ میں. اوکے اوکے. سر ایک لاسٹ بات پوچھنی ہے.